बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का अस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल हमीद व जल्ला जलालहू मुस्तहिक़ हम्द। हमीद वो है जो तारीफ़ के लायक हो और जिसकी सना की जाए, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। सब मखलूक़ात उसी की हम्द बयान करती हैं, वही हम्द का मुस्तहिक़ है, क्योंकि मखलूक़ात पर इनाम व इकराम सिर्फ़ वही करता है। अल्लाह ताला अज़ल से ख़ुद अपनी तारीफ़ के साथ हमीद है और अबद तक अपने बंदों की तारीफ़ के साथ हमीद रहेगा। ये इसम कुरान पाक में 17 बार आया है। चुनाचे एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है, फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक अल्लाह बेपरवाह है, हम्द के लायक है। नाज़रीन इकराम, आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और यकीनन ईद का दिन खुशियाँ लेकर आता है, राहतें लेकर आता है, मुसर्रतें लेकर आता है अपने जलौं में। और ये वो ईद होती है जब सब लोग ईद वाले दिन, ईद वाले रोज़, जो कल रोज़ गुज़र गया, सुन्नत इब्राहीमी पे अमल कर रहे होते हैं, कुर्बानी हो रही होती है। और ज़ाहिर है कि ईद के दिन जो लोग साहिब हैसियत हैं वो तो बेपनाह मसरूफ़ होते हैं। अब जिसके घर में कोई वो जो है गाय की कुर्बानी हो रही है या वो बकरे की कुर्बानी हो रही है, तो उनकी मसरूफ़ियत, फिर इन दिनों में कसाब का ढूंढना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ होता है, क्योंकि कसाब जो है वो बुक होते हैं और कई कई जगहों पर उनको जाना होता है। फिर वो लेट आए, उन्होंने कुर्बानी की, फिर उसको गोश्त को बनाना, फिर उसको तकसीम करना, और ख़वातीन के लिए तो बेपनाह मसरूफ़ियत का दिन होता है। दूसरे दिन थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। आज मेरे मेहमान डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा को मैंने पूछा कि क्या हाल है, उन्होंने कहा नहीं, आज मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फाउंटेन हाउस में कुर्बानियाँ इज्तिमाई करते हैं, तो इनकी बड़ी मसरूफ़ियत होती है। तो आज हमने सोचा कि हम अपने मेहमानों के साथ इनकी गुफ्तगू आपको सुनाएं कि इन्होंने ईद का दिन कैसे गुजारा और ईद के दूसरे दिन के इनके प्रोग्राम क्या हैं, क्या क्या इनकी मसरूफ़ियात रहेंगी। और आपके साथ भी हम समझते हैं कि हम आपके साथ आज ईद के दूसरे दिन बैठे हुए हैं और आपकी खुशियों में भी शरीक हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अपने ज़ाती हवाले से कर दूं कि जब ईद आती है तो अपने प्यारे बहुत याद आते हैं। और चूँकि मेरी अहलिया को ये दूसरा साल है उनके इंतकाल के बाद, तो हमारे घर में तो बड़ी संजीदगी सी उस मौके पे होती है। और ज़ाहिर है बेटे जो हैं वो अपनी माँ की कब्र पे ईद वाले दिन भी जाते हैं, ईद के दूसरे दिन भी सुबह सुबह नमाज के बाद वहाँ पे जाते हैं। तो एक बहुत ही संजीदा सा माहौल होता है और जो अपने प्यारे होते हैं उनको आदमी बड़ा मिस करता है, बहुत याद आते हैं। इसी तरह ये वो मौका होता है जब दोस्त अहबाब अगर ईद के दिन नहीं आए तो ईद के दूसरे दिन उनको जाके मिलना चाहिए, या वो दोस्त अहबाब की तरफ ख़ुद चले जाएं, मोहब्बतें बाँटें। ये दिन होते हैं, ज़िंदगी के मामूलात इतने मसरूफ़ हैं, थका देने वाले मामूलात हैं, असाब शिकन मामूलात हो गए हैं। फिर जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं, जिस तरह महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया है। अशराफिया तो शायद मौजें करते होंगे, साहिबान इक़्तिदार जो हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ की जो मिडिल क्लास है, जो अशराफिया नहीं, जो शुरफा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अशराफिया एक और तबका है, उनके बारे में मैं नहीं चाहता कि आज के दिन में कोई बात करूँ। शुरफा जो है उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो तो तबाही के दहाने पर हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को कोई दियानतदार, ईमानदार हुक्मरान अता फरमा दे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाए। मुझे तो जब ईद आती है सैयदना उमर फ़ारूक और सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की याद बहुत आती है। बहरहाल मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ जी। आज ही हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है जी, ये 2 घंटे की हमारी जो है इस पर इसका दौरानिया होगा। मेरे पहले मेहमान जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब अरबी ज़ुबान व अदब के उस्ताद हैं, कॉलेज के सीनियर और यूनिवर्सिटियों में भी जाके लेक्चर देते हैं और बड़े बाकमाल शायर भी हैं। मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं। मेरे दूसरे मेहमान भी नौजवान स्कॉलर हैं, प्रोफेसर सुल्तान मुनीर, ये शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ये भी मेरे अक्सर मेहमान होते हैं। सुल्तान मुनीर बड़ा बाकमाल शायर और इसकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, नात और कलाम भी बड़ा आला पड़ता है। मेरी तीसरी मेहमान हमारे मुल्क की बहुत बड़ी माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी अक्सर मेहमान होती हैं। ये भी तमीना यासर साहिबा, वेलकम, आप भी तशरीफ़ लाई हैं। और इनके साथ आज मेरी पहली दफ़ा मेहमान बनी, यूँ तो मेरी बेटी बनी हुई है, बहुत देर से ताल्लुक़ है और बड़ा ही मोहब्बतों का ताल्लुक़ है।
مسز عائشہ عمران مرتضیٰ، یہ ڈائریکٹر ہیں HR فاؤنٹن ہاؤس کی، ہیومن کیا ریسورسز ہوتے ہیں جی، ہیومن ریسورسز کی ڈائریکٹر ہیں، اور میری یہ اس طرح بیٹی ہیں کہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب کی یہ اہلیہ ہے، دلہن رانی ہے ہماری۔ تو یہ آج پہلی دفعہ ہم ان کو بلایا ہے کہ یہ وہاں پہ کیسے ان لوگوں کے ساتھ عید مناتی ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ تو آپ کو پتہ ہے، جو لوگ جو ہیں وہ ہمارا پروگرام نور سحر جانتے ہیں وہ ڈاکٹر سید مرتضیٰ کو بھی جانتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک تعارف کراتا ہوں کہ میری نظر میں اللہ کے کامل ولی ہیں اور 24 کیرٹ کے سید ہیں۔ آج ان سے وہ واقعہ بھی سنیں گے کہ شیر نے ان کو سونگ کے تو اس نے اعلان کر دیا کہ یہ سچا سید ہے، اور جو اولاد فاطمہ ہوتی ہے اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ کوئی اور ہوتا، جعلی سید ہوتا، کوئی کمار لوہار ہوتا تو ابھی ہم اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ تو شیر بھی ان کو چھوڑ گیا تھا، وہ بھی آج دلچسپ واقعہ ان سے دوبارہ میں اپنے ناظرین کو سنوانا چاہوں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد سے۔ مجاہد، کتنے بچے بنا لیے اب تک آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو لگتا ہے کسی منصوبہ بندی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی الحمدللہ جی، ایک بیٹا ہے محمد ہادی حسن، اچھا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، سبحان اللہ، سلیحہ فاطمہ اس کا نام رکھا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے سلیحہ، اسی حوالے سے جی۔ سلیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ صالحہ جس طرح ہے جی، اچھا، صالحہ اسی کا جو ہے وہ ایک عربی میں دوسرا وزن ہے، ٹھیک، اس پہ حضرت سیدہ فاطمہ کے نام پہ نام رکھا ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو اپنی طرف سے آج کے دن کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو بھی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے سعادت کا اور حقیقی طور پر مسرت کا باعث بنائے۔ ٹھیک، عید تو کل آپ نے منا لی نا؟ جی ابھی چل رہی ہے جی، ظاہر ہے یہ تو ہے، ہاں جی 3 دن ہے، قربانی بھی 3 دن ہے۔ تو جس طرح کل لوگوں نے قربانی کی، کچھ لوگ آج بھی جو ہے وہ قربانی کریں گے، اور آنے والے کل میں بھی قربانی کریں گے۔ ایک بات آپ جو تمہید میں ارشاد فرما رہے تھے، اس طرف میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بڑے یا اعزاء و اقارب یا پیارے، ان کی خاص طور پر اس دن جو ہے وہ یاد ستاتی ہے اور یاد آتی ہے۔ تو یہ ویسے بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام اور شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں اشارہ تھا کہ قربانی کے موقع پر قربانی تو آپ نے کرنی ہے، لیکن اپنے بڑوں کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے وہاں تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک واصل ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اپنے بڑوں کو یاد کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے پیاروں کو یاد کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو جو انہوں نے اچھے عمل جاری کیے ان کی پابندی کی جائے اور ان کو ہم جاری و ساری رکھیں، اور دوسرا ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تیسرا جو ہے وہ ان کے ایصال کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اپنی قربانی جب آپ پر واجب ہے وہ کرنے کے بعد اپنے جو فوت شدگان ہیں، بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ شامل کر لیں۔ تو یہ ان کو ایک جو ہے وہ یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل جی، ہو سکتی ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان پر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے تو اپنا واجب ادا کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ فوت شدگان کی طرف سے ایک حصہ، 2 حصے گائے میں شامل کر لے، یا ان کے لیے بکرا یا اس طرح کا کوئی جانور جو ہے۔ اور جو سعادت مند لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کو توفیق بھی دیتا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام کی بھی ہم تو ہر سال جو بیسٹ ہمارا ہوتا ہے نا بکرا، سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے ہر سال اللہ کی توفیق سے۔ وہ ہم جو سارے کھڑے کر لیتے ہیں سب بچوں کی طرف، بیٹوں کی طرف سے، تو جو بیسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، باقی پھر وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، کبھی بھی نہیں بھولے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ 2 مینڈھے جو ہے وہ قربان کیے، اور ایک آپ نے فرمایا میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، اور خاص طور پر ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے
جو قربانی کر نہیں سکتے. تو جنہوں نے قربانی کر لی جو صاحب ثروت ہیں, خدا جانے ان کی قبول ہوئی یا نہیں, لیکن جن کی نبی پاک نے فرما دی وہ تو قبول ہی قبول ہے. تو کسی کو انفیریٹی کمپلیکس میں غریب پڑھ نہیں سکتا, وہ کہ میری طرف سے حضور نے قربانی کی. جی صاحب نصاب اور جنہوں نے قربانی کر دی, ممکن ہے قبول ہونا ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جن کی قربانی نبی پاک نے پیش فرما دی. اس لیے یہ جو عید ہے جہاں صاحب ثروت حضرات کے لیے ہے, وہاں غریبوں کے لیے بھی ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قربانی فرما دی, اور پھر حصہ ان کا رکھا گیا, غریبوں کا حصہ جو ہے قربانی میں رکھا گیا, اور یہ قرآن نے 3 حصے کر کے بتائے ہیں, یہ بھی قرآن پاک میں. اچھا ڈاکٹر اپنا مجاہد, آپ کا تو بڑا اسلامی نالج ہے. یہ ہمارے ہاں جو افسر شاہی ہوتی ہے یا بڑے لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں, ان کو لوگ لا کے کسی کے بکرے چوری کر کے, کوئی ایسے محکمے والے ہوتے ہیں لا دیتے ہیں, کوئی ویسے لا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں, تو وہ قربانی ہو جاتی ہے ویسے اس طرح؟ جی بالکل نہیں ہوتی. اچھا, آج تو آپ نے بڑا واضح سوال اس طرح کا فرمایا. عام طور پر آپ اس طرح سوال پوچھتے ہیں کہ انسان جو ہے سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ طنزیہ طور پر ہے یا حقیقی طور پر. تو ایسی بالکل جی قربانی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے, اور پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ قبول فرماتا ہے, طیب ہے اور طیب چیزیں جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اب قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں. ایک دن میں غور و فکر کر رہا تھا کہ کھاؤ, کیا کھانا ہے, ہم نے طیب کھانا ہے اور حلال کھانا ہے. حلال کیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ یہ آپ کھا سکتے ہیں, وہ حلال ہے. اور طیب کیا ہے, جس کو رزق کے حلال کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو. ہم یہ تو دیکھتے ہیں یہ جانور حلال ہے کہ نہیں, جی حرام جانور ہے جی, اس کا گوشت نہیں کھانا, کیونکہ قرآن نے 2 شرطیں لگائی, حلال بھی ہو طیب بھی ہو, حلالن طیبن. تو حلال جانور کو جب حرام ذریعے سے حاصل کریں گے تو وہ بھی حرام ہے آپ کے لیے. جی سلطان منیر یاد آ رہا ہے مجھے مجید امجد کا ایک شعر بڑا خوبصورت, جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں, صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے, طیب رزقوں والے. میں آپ کو لطیفہ سناؤں, آپ سب انجوائے کریں گے. 1992 میں لا افسر تھا, ایک پولیس افسر میرے پاس آیا, کہنے لگا سر وہ قربانی کے لیے آپ کو کتنے بکرے چاہیے ہوں گے. میں نے کہا یار اس زمانے میں پتہ نہیں, ہم 2 بچے تو ابھی بہت چھوٹے تھے, والد صاحب کا, میرا تھا, بیگم صاحبہ اور والدہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ ہم 4 کرتے ہیں, یا 1 گائے کرتے ہیں اور 2 بکرے کرتے ہیں, پھر وہ بزرگوں کا حصہ بیچ میں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آبویسلی ہوتا تھا. تو کہنے لگا کہ سر وہ میں نے کہا آپ کیسے, میرا خیال تھا شاید کوئی ذمہ دار ہوگا ہی. کہنے لگا سر وہ فلاں جگہ پہ نا منڈی میں وہ چوری ہو گئی تھی, تو وہ 200 بکرا جو چوری کا نا وہ ہم نے ریکور کر لیا ہے. تو وہ جو بندے تھے جن کا چوری ہوا تھا وہ تو چلے گئے, وہ KPK کے تھے کہیں کے, وہ ہمیں ملے ہی نہیں, وہ چلے گئے. تو وہ سارے جتنے احباب میرے مہربان ہیں سب, ان سب کو میں پوچھ رہا ہوں, کسی کو 8 کسی کو 4, 200 بکرا ہے. تو میں نے کہا آپ سے پوچھو جناب یہ ہم نے قربانی دینی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگر میرے والد صاحب کو پتہ چل گئی, اس وقت حیات میاں جی, تو میں نے کہا وہ قربانی تو ہوگی, ہماری بھی ساتھ قربانی ہو جائے اور ہمیں گھر سے نکال دیں گے. میں نے کہا یہ حرام ہے بھائی, یہ بالکل جائز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے ساری لسٹ اس نے بتائی جن کے گھروں میں اس نے بکرے دی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل غازی صاحب, یہ تو جو آپ نے بات بتائی ہے یہ تو قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے ہی الٹ چلی جاتی ہے. اور جو پرانے بزرگ تھے, اور جس طرح ڈاکٹر مجاہد صاحب نے بھی ذکر کیا ہے نا, تو یہ لوگ تھے جو طیب رزقوں والے تھے, صادق جذبوں والے لوگ تھے. اب اس کا الٹ ہو گیا ہے, تو اس میں بات یہ آ گئی ہے اب سامنے کہ حسب دستور چلی آئی ہے عید قرباں, سطوت جذبہ ایثار سے دل خالی ہیں, جشن بے نام کا ہر گام پہ ہنگامہ ہے, اور سرمایہ کردار سے دل خالی ہیں. اب یہ حالت ہو چکی ہے. حالانکہ قربانی کا جو فلسفہ تھا اور قربانی کی جو بنیاد تھی وہ تو تقویٰ تھی. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھ تک نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا, اور نہ گوشت پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے, نیت پہنچتی ہے تمہاری. اگر سب سے پہلی قربانی بھی غازی صاحب دیکھی جائے نا, وہ حابیل اور قابیل کی قربانی تھی. جب وہ انہوں نے نافرمانی کی, غیر فطری کام کرنے کی کوشش کی, تو حضرت آدم نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی مقبول ہو گئی. تو دونوں نے قربانی دی. قابیل نے وہ گندم پیش کی اور حابیل نے بکری پیش کی. اللہ تعالیٰ نے بکری قبول کر لی. یہاں سے قابیل کو حسد بھی پیدا ہوا
اپنے والد کی نافرمانی بھی کی، غیر فطری عمل کا بھی گناہ لیا، اور پھر وہ قتل پر بھی آمادہ ہوا۔ تو یہ حسد تھا، ایک کہنے لگا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کرتا ہے جو اس کے خوف سے، اس کا ڈر رکھنے والا اور تقوی والا ہوتا ہے۔ واہ واہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ عید بلا شبہ اس کے اندر ایک پیغام تو یہ چھپا ہوا ہے کہ جو والد ہے وہ بحیثیت والد احکام خداوندی بجا لائے، اور جو بیٹا ہے وہ بحیثیت بیٹا آداب فرزندی بجا لائے۔ آپ کیسے کل کا دن کیسا آپ کا گزرا؟ جی غازی صاحب بالکل وہ جس طرح آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ پھول نگر۔ پہلے بھائی پھر ہوتا جی بھائی پھر ہوتا تھا، پھر ہمیں پھول نگر ہی یاد ہوتا، حالانکہ رانا پھول سے مرحوم سے میرے اچھے تعلقات تھے، اور ان کے سارے جو اولاد ہے اور ان کے بھتیجوں وغیرہ سے آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی بالکل ان سے ہماری ہے دوستی تعلق اچھی آپ کے، اور ہمارا شہر پھول نگر ہے، ویسے دعا کرے کہ پھول نگر بن بھی جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے جو وہاں کے ویسے وہاں پھول مجھے نظر تو نہیں آئے جب ہاں جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ دھول کا منظر سڑکیں ٹوٹی ہوئی، برا حال، دھول نگر کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کل کا دن اسی طرح گزرا جی، عید کا دن اور قربانی، اور پھر الحمدللہ گوشت بانٹنا اقربا کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی۔ اور ایک بات میں نے آپ کے جو خاندان میں دیکھی نا کہ اتفاق ہے بھائیوں میں، الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی الحمدللہ۔ ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہو نا؟ جی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بڑی بات ہے اس دور میں، واہ واہ واہ۔ والدین کی تربیت الحمدللہ غازی صاحب، اور بڑے جو ہمارے اسلاف بھی تھے، اجداد تھے، ان کی بھی شروع سے یہی تربیت آ رہی، اسی وجہ سے پھر الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کا بھی دامن نصیب ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ سب بڑوں کی دعائیں، اور ہم تو وہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں نا، وہ شاہ صاحب کشمیر والے، ہم تو پینشن کھا رہے ہیں، ہاں پینشن کھا رہے ہیں، بڑوں کی پینشن کھا رہے ہیں۔ ان کے تعلقات جو تھے والد صاحب کے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب سے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور ان کو بڑی شفقت فرماتے تھے۔ آپ کے والد بھی شاعر تھے؟ جی والد بھی شاعر تھے، ہاں جی، ان کی بھی بکس وغیرہ ہیں۔ ہاں ہاں، تو الحمدللہ ان کی تربیت تھی، اور غازی صاحب والدہ صاحبہ کا بھی یہ معمول ہوتا تھا اپنی زندگی میں، حیات میں آپ تو ملے ہیں ان سے، میں حاضر ہوا تھا۔ تو وہ غازی صاحب ایک بات ہمیں کہتے تھے بچپن سے، شروع سے ہی ڈے ون سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا، تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ جو ہے نا شاباش لینی بہت مشکل ہے، اور لعنت لینی جو نا بندہ جاتے ہوئے لے لیتا ہے۔ یار کمال ہے، واہ واہ۔ آپ نے ہمیشہ شاباش لینے والے کام کرنے ہیں، وہ نصیحت ان کی جو ہے نا ہمارے، ہم نے اپنے پلے سے باندھی ہوئی کہ شاباش لینے والے کام کرنے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس سے شاباش ملے گی یا لعنت ملے گی۔ تو جب یہ چیز آ جاتی ہے ذہن میں تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنی طرف جو ہے نا رستہ دیتا ہے۔ اچھا بزرگوں کی باتیں دیکھیں نا، مجھے یاد آتا ہے یہ جو بیرسٹر سعد ہے میرا بیٹا، اس نے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، اماں جی جب وہ کوئی ضرب الامثال جو تھی نا پنجابی میں کہتی تھی نا، وہ لکھ لیتے تھے وہ، تو وہ اس نے لکھی مجھے دکھائی کہ توا وے پارا تے روٹی نہ سڑے تے پتر ہوئے چنگا تے نو نہ لڑے۔ یہ بزرگوں کی باتیں، یہ ایسی باتیں ہیں، مثال جو ہے وہ ضرب الامثال، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، دانائی کی باتیں ہیں، کمال ہے، ایسا ہی ہے، وہ بڑی بات ہے جی بزرگوں کی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں نا کہ اس دن آپ بھی تھے اس پروگرام میں، بالکل، کہ کرما باج پیارے یا جون کوئی نہ پاویں، سر تے لالاں دی پنڈ ہوئے، کھوٹے ہو کے جا بازار بکدے پاویں، مگر دلالاں دی ڈنڈ ہوئے، بیجے کنک تے اگ پگاڑ پیندا، پاویں خاص نیائی دی ونڈ ہوئے، پائیاں باج محمدہ کن نگی، پاویں قبیلے دا پیچھے ترنڈ ہوئے۔ میری والدہ مجھے سناتی تھی بچپن میں، ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، ہمارے گاؤں سے کوئی 3 گاؤں دور، تو وہاں ایک اس زمانے میں لڑکیاں اغوا کر کے لے آتے تھے، مطلب وہ کہتے نکل گئی ہے، لو میرج جو ہوتی تھی، تو وہ لو میرج والے جو ہوتے تھے پیرنٹس، وہ واپس لڑکی کو ہر سور لاتے تھے، پوری گاؤں کی عزت ہوتی۔ تو وہ وہاں کا ایک لڑکا لے آیا کسی دور کے گاؤں کی بچی کو لو میرج کر کے، اور وہ اس کے پیرنٹس اور اس کا خاندان اور وہ ساری برادری آئی اس کو لینے کے لیے۔ وہ جب داخل ہوئے تو یہ گاؤں ہمارا سے جو دور ہے وہ پہاڑی کے بالکل نزدیک ہے، وہاں عورتوں مردوں نے نا پتھر اوپر چھتوں پہ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے مارنے شروع کیے تو سب لوگ بھاگ گئے،
لیکن جو سکا بھائی تھا، ایک بھائی زخمی ہو کے گرا ہوا تھا، اللہ دوسرے کو لوگ کہتے تھے آ جاؤ، اس نے کہا میں بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے۔ تو میری والدہ مرحومہ جب ہمارے گھر یہ ناگی اور صلاح اللہ بٹ آتے تھے نا محفل میں، تو وہ کہتے تھے سارے شعر پڑھنا، وہ شعر نہ پڑھنا، کلا ہاتھ تو نہیں سکتا ایک دوجے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ وہ یہ کہتے تھے تو میں رونا شروع کر دیتا تھا، اور مجھ پہ پھر ایک عجیب کیفیت ایک دن تاری رہتی۔ تو میری والدہ کہتی نعت خان نو بلاؤ اندر، کہے میاں صاحب دا کلام پڑھنے تے شعر نہیں پڑھنا، کلا ہاتھ تو نہیں سکتا ایک دوجے نو۔ اب دیکھیں کیسی حکمت ہے، واقعی اکیلا ہاتھ دھو نہیں سکتا، پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ جی تہمینہ جی، آپ کا تو بڑا سبجیکٹ ہے، خوشی کیسے ہوتی ہے اور عید کا دوسرا دن کیسے آپ کیسے مناتے ہیں اور کیسے منانا چاہیے انسانوں کو؟ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اعتراض کرنا چاہیے، کون سی چیزیں جن پہ عمل کرنا چاہیے، ذرا بتائیں آپ۔ جی سر، سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک۔ دوسرا دن ہے لیکن دوسرا دن بھی اور پھر تیسرا دن بھی ابھی کہیں رہتا ہے۔ سونا اصلی تو نہیں پہن کے آ گئی ساتھ، ہمیں کو گارڈ بھیجنا پڑے گا۔ اس میں جو سب سے پہلا آپ کا سوال تھا کہ ہم کیسے عید مناتے ہیں، تو ہماری بھی جیسے ٹریڈیشنل عید ہے اسی طرح سے ہوتی ہے، یعنی قربانی کرنا۔ موسٹلی ہم گائے میں حصہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس گوشت کی ڈسٹریبیوشن جب گائے میں ڈالتے ہیں تو موسٹلی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسجد سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر بہت تھوڑا سا ہوتا ہے جو کہ عزیز و اقارب کے لیے ہم لے کر آتے ہیں اور وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بزرگوں سے ملنا، یہ بہت ہمارا پرانا شوق رہا ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ کے بچے آپ کے پاس کوئی باہر بھی تو ہے نا آپ کے؟ ایک بیٹی کی شادی کی ہے تو وہ باہر ہے اسکاٹ لینڈ میں، اور آپ کے پاس کون کون ہے؟ میرے پاس دوسری بیٹی ہے اور بیٹا ہے۔ بیٹا، ہاں جی، ٹھیک۔ آپ کی عید تو خوب ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹی ویسے آپ مس تو کرتے ہو اس کو؟ بہت زیادہ مس کرتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویڈیو کال آ گئی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے مس کرنے میں۔ اور وہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر تو عید اس طرح سے منائی ہی نہیں جاتی۔ ہاں بالکل ظاہر۔ تو وہاں پہ انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم کدھر جا کے کس طرح سے عید منائیں۔ اسکاٹ لینڈ میں آپ نے؟ ہاں جی بالکل۔ اسکاٹ لینڈ میں تھوڑے کم ہیں لوگ، لیکن یہ جو ہے نا لندن یا برمنگھم اور مینچسٹر، یہاں تو بالکل یہی پاکستان والا ہی ماحول ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ انہوں نے اب ڈھونڈ لیے ہیں کچھ لوگ جو کہ پاکستان کے یا مسلمز جو ہیں، تو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ جا کے بہت خوب دیکھا۔ ہاں جی، تو بڑا اچھا ادھر رہتا ہے۔ تو ہمارا تو پہلا دن اسی طرح سے گزرتا ہے، پھر دوسرا دن بھی اسی طرح میرے اپنے والدین کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ کوکنگ آپ خود کرتی ہیں؟ جی موسٹلی میں کوکنگ خود ہی کرتی ہوں۔ بڑی بات ہے، اتنی مصروفیت کے ساتھ اور کوکنگ۔ بس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں کنیکشن کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، یعنی ایک مل کر بیٹھنا اور مل کر کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو توجہ دینا، خیال کرنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یعنی فیملی کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ تبھی گرو کرتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں۔ اور آج کی سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایک دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اچھا ویسے بتائیں کہ یہ جو رنجشیں ہوتی ہیں، اس کا آج ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر آپ سائیکالوجسٹ ہیں، تو ملتا جلتا ہے نا آپ کا سبجیکٹ۔ تو یہ جو رنجشیں اور یہ وہ بعض اوقات دیکھا کہ عید پہ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ دراصل جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی دوسروں سے اور وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی تو ہمارے اندر رنجش آتی ہے۔ یعنی موسٹلی عید پر کیا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ نہیں کیا، دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی ہوں۔ جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جب ہم اپنے اوپر ہر ایک شخص فوکس شروع کر دے گا تو پھر دوسرے کے اوپر فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اس لحاظ سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، کریٹیسزم۔ تو جب یہ سب نہیں ہوگا تو پھر رنجشیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیے، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب بھی بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اب مجھے یہ توقع ہوتی ہے کہ جو ہی تہمینہ کو میرا میسیج ملے گا یہ فوری پہنچ جائے گی، ڈاکٹر صاحب کو ملے گا یہ پہنچ جائے گی۔
تو جب آگے سے ہمارے بعض اسکالر ہیں برخودار ہیں ہماری، جب نخرہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ جو ایکسپیکٹ غصہ تو آتا ہے، سچی بات. دیکھیں جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس پہ غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم دوسرے کی سائیڈ کو فوکس جو ہے نا اس وقت پہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے. ایک عادت ہماری ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، لیکن ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بیسٹ جو آپ کی یعنی لائف کا جو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، جو بیسٹ ہونا چاہیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایکسپیکٹیشنز پہلے لگائیں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز لگانی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے بس میں کیا کیا کچھ ہے. جب میں اس پہ فوکس شروع کر دوں گی تو پھر دوسرے سے جب میں نے ایکسپیکٹیشن لگائی، اس لیے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب ہم سوشل اینیمل ہے، سب کے ساتھ ملنا ہے، ایک تعلق بنانا ہے، تو اس میں کسی نہ کسی حد تک ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ رنجش آنا شروع ہو جائے، پھر کدورت آنا شروع ہو جائے، پھر نفرت ہونا شروع ہو جائے. پھر ہم اس پہ تھوڑا سا ہرٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا، لیکن اس کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں انہوں نے کیسا ماحول دیکھا. یعنی اگر بچپن میں بہت زیادہ کنٹرولنگ بیہیویئرز تھے، بہت زیادہ والدین یا بڑے جو ہیں اپنی مرضی کرانا چاہتے تھے اور ان کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی. اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ ریزسٹنس جو ہے وہ پھر بڑے ہو کر بھی کئی دفعہ نظر آتی ہے. دے بیکم ہیبیچول آف ڈوئنگ سو. تو وہ ریزسٹنس جو ہے نا وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پر زیادہ فوکس اس لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے، میری کیا پرائرٹیز ہیں. تو انہوں نے ذہن میں اپنا ایک پورا سکیجول سیٹ کیا ہوتا ہے. جب دوسرا کوئی انٹرفیئر ایک قسم کا کرتا ہے، اپنی بات اس میں پلیس کرتا ہے، تو وہ اس میں فوراً ہی اکاموڈیٹ کریں، ایکسیپٹنس دیں. یہ ان کا اسٹیمنا نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ برداشت یا وہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے کر اس کو، ہاں بالکل، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، سوچیں اور پھر اس کے اوپر جواب دیں. تو یہ امپلسو بیہیویئر ان کا آ جاتا ہے، ایک دم سے ریئیکٹ کر دیا. تو یہ جو عادت بن جاتی ہے، یہ پھر یہ بھی ود ٹائم ان کے جو بھی انٹریکشنز ہوئیں یا بچپن کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے بنتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بیہیویئرز جو ہیں وہ عادتاً بھی ہو، لیکن اگر عادتاً ہے یا ریزسٹنس بچپن سے ڈیولپ ہو گئی، دونوں صورتوں میں ہم ان بیہیویئرز کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم یہ غلط بیہیویئر کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ غلط ہے. جب آپ ایک شخص کو بلنٹلی فوراً نو کہتے ہو تو یہ بیہیویئر جو ہے یہ ڈس رسپیکٹفل ایک قسم کا ہوتا ہے. تو ہمیں اس بیہیویئر کو پھر چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس میں رسپیکٹ پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کے لیے رسپیکٹ پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. اور پریکٹس سے ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹرین ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے اس میں جو چیز ہم ریپیٹ کریں گے وہی چیز جو ہے وہ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں، یہ سارے جتنے سلطان علی کے ڈاکٹر صاحب کے بھی ہمارے کامن فرینڈ ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کی وائف کہتی ہے کہ دو میں سے ایک چوز کر لو، یا غازی صاحب یا مجھے. ان کی عادت ہے کہ وہ ہر بات پہ خاتون جو ہے نا وہ نہ کرتی ہے پہلے. مثلا انہوں نے کہا ہے نا کہ میں یہ آج ہم نے ختم دلایا ہے تو میں غازی صاحب کو جا کے یہ چیز دے ہوں، تو وہ کہیں نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں سے سٹارٹ کرنا. یہ کیا نیچر ہوتی ہے کہ نہیں پہلے؟ دراصل یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک نیچر بلٹ ہو گئی کہ آپ نے ہمیشہ ریزسٹنس شو کرنی ہے بیکاز یو وانٹ امپورٹنس ان دیٹ سینیریو نا. کہ آپ نے جب ریزسٹنس دی، شو کرائی، تو دوسرا شخص بھی پھر ایکسپلینیشن دے گا یا تھوڑا سمجھائے گا، منائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ ایگری اگر کر جاتے ہو تو دیٹ مینس کہ یو وانٹ امپورٹنس. اور آپ یہ ریزسٹنس جو ہے یہ ایک عادت آپ نے بنا لی ہے، نو کہنا عادت بنا لی ہے تاکہ اگلا شخص آپ کی طرف توجہ زیادہ کرے اور آپ کو امپورٹنس دے. جیسے دوسری بات جو انہوں نے کی کہ غازی صاحب یا میں، تو یہ بات بھی واضح طور پہ بتاتی ہے کہ توجہ جو ہے وہ اس طریقے سے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں عائشہ، آپ بتائیں نا، آپ کی تو بڑی ذمہ داریاں بڑی ہیں ان دنوں، اور بڑھ جاتی ہوگی. جی بالکل، کیونکہ یہ خواجہ سرابی وہ جو ہیں وہ بھی سارے آپ کے پاس ہوتے ہیں. یہ جو ذہنی امراض والے ایڈمنسٹریشن تو ساری آپ کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب تو اس کا کلینکل پوائنٹ آف ویو ان کے پاس ہے نا، ان کا علاج، دوائیاں، فلاں.
باقی تو آپ کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. کیسے رہا آج کا دن, کل کا کیسا گزارا اور آج کیسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید مبارک سب کو. بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم سب کے لیے عید سیلیبریشنز, اور جیسے کہ ابھی بڑی ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی, تو مجھے بارہا خیال آ رہا تھا جو ہمارے مریض ہم سے باتیں کرتے ہیں ایسے موقعوں پہ. تو آج کل کا دن تو بہت ہی مصروف تھا. پہلے اپنی قربانی کا وہ سارا ختم کیا, اور پھر آف کورس ہمارے فاؤنٹین ہاؤس میں آ گئے جو ہماری پرائرٹی ہے, ذمہ داری ہے. تو وہاں پہ پھر بہت سی قربانی ہوئی, اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے ممبران کی, ایکچولی آپ جانتے ہیں ہم انہیں مریض نہیں کہتے, ممبرز کہتے ہیں. تو ممبرز گھر کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. وہ اپنی اپنی پسند کی انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے کہ یہ گائے میری ہے اور یہ بکرا میرا ہے, اور میں نے اس بکرے کی یہ بنوانی ہے چیز, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس گائے کی یہ بنوانی ہے چیز, اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کے مینیو سیٹ کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات مجھے اپنی سوسائٹی کی ایک لگتی ہے بہت سی باتوں میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت یہ دین ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور ان سب ان کی تمام ٹیچنگ سے جو محبت ہے, اس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 حصے کے پیسے ہیں فیملی کے پاس, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک حصہ وہ گھر میں رکھ لے اور ایک حصہ فاؤنٹین ہاؤس کو دے دے. اچھا. مطلب ایسے سوسائٹی میں ہمارے ممبران ہیں, ایسے سوسائٹی میں ہماری فیملیز ہیں جو اپنے لیے کم رکھتے ہیں اور فاؤنٹین ہاؤس کو زیادہ دیتے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور اسی وجہ سے ہم بہت سی قربانی بھی کر پاتے ہیں. لیکن جو ہمارے مریض ہیں, کہنے کو تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ذہنی صحت کا معاملہ ہے یہ بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے, اسٹگما بہت زیادہ ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس کو تصور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن یہ بڑی خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں. اب کل میری ایک بہن, ہم لوگ اسی اس میں تھے, تو میری بہن کو میں نے پوچھا, ممبر کی بات کر رہی ہوں اپنے مریض کی, تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے لیے عید قرباں کیا ہے؟ تو مجھے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو اس کی پسند کے بڑے کھانے کھلایا کرتی تھی, پھر جب مجھے یہ مرض ہوا تو میں اس سے بہت لڑتی جھگڑتی تھی, جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی. تو میں سوچتی ہوں کہ عید قربان پہ کیا وہ یہ قربانی نہیں دے گا کہ وہ اپنی انا کی قربانی دے دے اور مجھے وہ ایک دفعہ فون کر لے. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ عید قربان کا جو تصور ہے وہ کتنا وسیع ہے, اور میں سمجھتی ہوں جہاں اپنی فیملی کو ٹائم دینا ضروری ہے وہاں پہ اپنی سوسائٹی کے ان ممبرانز کا, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبرز کے کتنے حقوق بتائے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کتنا حق ہے, ہم سب بہن بھائی ہیں, وی آر ایکسٹینڈڈ فیملی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا, جیسے ہماری بہت سی بہنیں آتی ہیں ان کے ساتھ مہندی لگا رہی ہیں, بہت سے اور کام کر رہی ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے جن کو ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں, رنجشیں دور کر کے ان سے ایک بار فون پہ عید مبارک کہنے سے جو خوشی اس خاتون کو اس وقت ملے گی جب اس کے بھائی اس کو صرف یہ فون کر کے کہیں کہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا, عید مبارک ہو بہت, تو وہ خوشی اس کو آپ میئر نہیں کر سکتے کسی بھی, اور ثواب میں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر جائے گی. لیکن پلیز جو بھی سن رہے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں, آپ نے آج مجھے بلایا, تو میں ضرور یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آج دوسرا دن ہو گیا, لیکن جنہوں نے ابھی تک اپنے پیاروں کو فون کر کے عید مبارک نہیں کہا, کم سے کم وہ ان کو فون کر کے عید مبارک کہہ دیں. واہ واہ, ان کی دل جوئی ہو جائے. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, آپ تو یو آر دی بزنس مین, اور یہ تو میرے خیال 2 ہفتوں بعد آپ ہمارے قابو چڑھے. جی سر, وہ میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کچھ اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے سے اسمارٹ ہوئے ہیں, کچھ ویٹ آپ نے لوز کیا ہے؟ الحمدللہ, شکریہ سر. خیریت سے کیا نا؟ قربانی ہے سر, بیماری سے قربانی. وہ جو زندگی کی خوشیاں تھی اس کو قربان کیا ہے, کھانے پینے والی قربانی بھی ہے سر. الحمدللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار, اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. سب بہت شکریہ. بہت خوبصورت پروگرام ہمیشہ کی طرح سے, اور عید قربان کے پروگرام تو ویسے بھی
ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ کا بلانا بہت شکریہ، آج آپ نے عائشہ کو بھی بلایا۔ تو سر یہ جو دن ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو معاشرے میں ڈیٹوریشن ہے، اور جس طرح سارے ہمارے ایکسپرٹس نے بیان بھی کیا ہے، نفس سر ہمارا بڑا ہمیں پریشان کرتا ہے، بہت تکڑا ہو گیا، بہت تکڑا ہوتا ہے، اور وہ بہت شو بھی کرواتا ہے، دکھاتا بھی ہے۔ ایک طرف وہ بات بھی ہے کہ جو پروفیسر صاحب نے کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قربانی دے دی ہے، تو وہ قربانی تو غریبوں کے لیے ہو گئی، لیکن دوسری طرف یہاں پہ بھی یہ حال ہے کہ نفس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک مسئلے ہیں اور ان کو ہم قربان نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی، وہ آپ نے کارٹون دیکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ یہ جمعرات جو ہے نا شیطان جو بنے ہوئے ہیں، تو جو بڑا شیطان ہے اس کو لوگ کنکر مار رہے ہیں، تو وہ جواباً پتھر پکڑے ہوئے کہتا ہے کہ سارا سال یاریاں تو ان موقع پہ آ کے غداریاں، آج غداریاں، سارا سال تو میرے ساتھ دوستی ہے، آج تو مجھے پتھر مارنے آ گئے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، میں تو یہ تو آپ نے بہت شاندار بات کی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ سر میں جس طرح سے ابھی عائشہ نے بھی کہا، پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ قربانی تو سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ اپنے اس نفس کو مار کے آپ اپنے پیاروں سے، اپنے پڑوسیوں سے بغیر کسی مطلب کے جا کے ان سے عید مبارک کہیں، ان کی طبیعت کو پوچھ لیں۔ آپ اپنے سٹاف کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ سیلیبریشن اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ یہاں تو محسنوں پہ وہ اس کا کیا احسان دانش کا ایک شعر ہے بڑا زبردست، ڈاکٹر مجاہد تمہاری نظر کر رہا ہوں، یہاں تو لوگ اپنے محسنوں پر ظلم کرتے ہیں، سرے راہ اگنے والے ہر شجر کو سوچنا ہوگا، سرے راہ اگنے والے ہر شجر کو سوچنا کاٹ دیا ہوگا، جائے یہاں تو محسنوں کو نہیں۔ اچھا سر، میں آپ کے انٹرو نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ کو، تو اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں نے فیل کی، اور میں ٹی وی پروگرام دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کے، تو اس میں ایک بڑا ایک پروگرام چل رہا تھا، اس نے نا سب لوگوں سے پوچھا، ایک اینکر نے، کہ بھائی یہ عید قربان کیا ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ تو سر 100 میں سے 99 کو نہیں پتا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاں جی، اور کوئی یہ کسی گاؤں میں نہیں گیا تھا سر، وہ اسلام آباد شہر اور لاہور شہر اور کراچی شہر، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ عید قربان کیا ہے، یہ کیا ہے، کس نبی سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، سنت ابراہیمی۔ تو یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ سنت ابراہیمی ہے کیا، اور یہ ہم کرتے کیوں ہیں، یہ کوئی ایسے ہی عادت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ابا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، یا محلے میں ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سر اس طرح کا پروگرام ہونا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور اس کو جس طرح سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے فاؤنٹین ہاؤس میں جو ایک سائیکیٹری کے امراض کا ادارہ ہے وہاں پہ بھی پروگرام کیا تھا۔ آپ کے ساتھ تو ہم نے کئی عیدیں گزاری ہیں، صحیح، کئی عیدیں گزاری ہیں، اور آپ نے ایون زیدی ہاؤس میں آپ نے وقت گزارا ہے، عید کے پروگرام وہاں کرتے رہے۔ تو میں سر 125 سے زیادہ جانور قربان ہم فاؤنٹین ہاؤس میں کرتے ہیں 3 دنوں میں۔ اچھا، اس کی بڑی امپورٹنٹ کہ جس طرح اونٹ کا گوشت، اب اونٹ ہم نے 2 اونٹ خریدے اس دفعہ، اچھا آج بھی 1 اونٹ ہوگا انشاءاللہ، اور کل بھی 1 اونٹ ہوگا۔ ٹھیک، تو وہ جو ہمارے مریض ہیں نا سر، وہ کہتے ہیں، جس طرح بھی عائشہ نے بتایا کہ بھائی سر ہمیں اونٹ بھی جو ہے نا خریدنا ہے۔ اب وہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہم اسپتال میں لے کے آتے ہیں، لیکن ہم اپنے اسپتال میں بالکل وہ فیلنگز لے کے آنا چاہیے جیسے گھروں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں جو ہے نا وہ مہندیاں لگاتی ہیں، چوڑیاں تیار ہو پوری دن 3 دن۔ اچھا، ان کے لیے وہ جو جس طرح شام کو فیملیز میں تکہ بوٹی کا پروگرام ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جی سر، بالکل ہوتا ہے۔ اور آپ کو آج کل تو گزر گئی ہے، آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ ہم کتنا شاندار جو ہے نا وہ سیلیبریشن مناتے ہیں، اور اس کی خوشی سے آپ یقین کریں سر، ایسی جگہ ہے فاؤنٹین ہاؤس جہاں پہ اتنا سکون ہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں آج کل سر ہم خدا یاد آتا ہے سر، پولیس والوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ جو چونگ پہ پولیس اکیڈمی ہے، اچھا اس کے چونگ پہ جو ہے، چونگ پہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان کا، وہاں کوئی 1000 پولیس والے ہمارے پاس مختلف گروپس کی صورت میں آ رہے، تو وہ بیچارے جب ہم ان کے شروع میں آنے لگے تو ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ پاگل ہیں، کھا جائیں گے، مار دیں گے زنجیروں میں، لیکن جب وہ آنے لگے تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں کہ یار ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے پروگرام سے کہ آج کے دن اور دوسرے دن لوگ وزٹ کریں،
سب سے پہلے تو بھائی ان سے دوستی کریں کہ جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے, جو آپ کے خون کے رشتہ دار ہیں, ان کے پاس چلے جائیں, گوشت لے جائیں, گوشت نہیں جاتا تو خود چلے جائیں. کھالے اس سال بھی آپ لے رہے ہیں؟ جی ہاں سر, کھالے بھی لے رہے ہیں, وہ آپ نے کھالے بھی لے رہے ہیں سر, اور گوشت بھی لے رہے ہیں, اور پیسے بھی لے رہے ہیں, جو چیز ہو سکتی ہے دے دیں. آپ کا فون اویلیبل ہوگا سر؟ بالکل, عائشہ کا؟ جی جی سر اویلیبل ہے, 24 آورز اویلیبل ہے. لیکن ہم تو اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو بہت اچھی بوٹی کباب کھانا ہے تو ہمارے پاس بھی ہے, ہم ان کو کھلائیں گے, ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے, ہمارے پاس آئیں. ڈاکٹر صاحب ذرا فون نمبر اپنا بول دیں. سر میرا فون تو 0333446938. عائشہ آپ بھی بول دو اور اپنا نمبر. نمبر 0321464880. ٹھیک جی جی. تو سر میری تو یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا سر جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ بار بار بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جو نفس ہے نا, اس نے ہی ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب کیا ہوا ہے. اچھا ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور اپنی فیملیز کے نام پہ لوگ کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پورے سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور قربانی کا وہ کام کرتے ہیں, تو ایسے بھی خوبصورت لوگ موجود ہیں. لیکن اس میں سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی قربانی ضرور دیں. اس دفعہ جو ہے نا معاملے کو صاف کر دیں سر, بس اب زندگی کا کوئی پتہ ہوتا نہیں ہے, چلے جائیں اور چلے جائیں ذرا, جن سے لڑائیاں وڑائیاں ہیں چلے جائیں ان کے گھر, اور دروازہ نہ کھولیں تو پھر بھی کہا کہ ہم آ گئے ہیں سر, بس ختم کریں بات کو. تو سر اس لیے کہ کیونکہ ٹائم وائم ملتا نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کہ اگلی عید آئے گی کہ نہیں آئے گی. ابھی بھابھی صاحبہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی طرح پچھلے سال میرے والد صاحب چھوٹی عید میں دنیا چلے گئے, نہیں ہیں اب وہ. انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ساری برکتیں تھیں, انہی بزرگوں کی وجہ سے برکتیں تھیں. تو چلے جائیں سر, معاف کر دیں, معافی مانگ لیں, فون کر لیں, دور ہیں تو ویڈیو کال, اب تو ویڈیو کال ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, میرے جو بڑا بیٹا بیرسٹر, اس کے سسرال میں واقعہ ہوا. ماں بہت نیک خاتون, بیٹا بہت امیر کراچی میں تھا, وہ گئی وہاں پہ, اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا ملنے کے. اس کی بیگم نے یعنی بہو نے اپنے خاوند کے ذہن میں ڈال دیا ہوا تھا تمہاری ماں نے تعویذ کیا تھا تو بیٹا ہمارا مر گیا تھا. وہ انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا, گیٹ ہی نہیں کھولا. ماں روتی رہی, وہاں سے گئی, واپس آ گئی. واپس آ کے کچھ عرصہ بعد ماں کوئی 1 سال بعد فوت ہو گئی. فوت ہونے پہ بیٹا آیا ہوا ہے اور اس نے وہ پکڑا ہوا ہے اس کی وہ چارپائی کو, رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اماں مجھے معاف کر دے فلانے. میں نے کہا اب کیا فائدہ تم وہاں پہنچے. اب دیکھیں اگلی ٹریجڈی دیکھیں, ایگزیکٹ آفٹر 1 year وہ بیٹا بھی مر گیا, اور وصیت اس نے یہ کی کہ مجھے اماں کے قدموں میں لاہور میں دفن کرنا. تو یہ اس طرح کا, اس سے پہلے ہی آپ کے میسیج کی تائید کر رہا ہوں کہ بھائی جانے دو, بس کرو. زبردست بات کی ہے آپ نے کہ وہ قبر پہ جا کے رونا اور قبر پہ جا کے دعا کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں صبح آج بھی ابا کے پاس سے آیا ہوں, اور بلکہ جب بھی میں آپ کے پروگرام میں آتا تھا جب وہ ہوتے تھے حیات, تو میں ان سے کہتا تھا دعا کرنا کوئی صحیح بات ہو جائے, کیونکہ غازی صاحب کے پروگرام میں جانا جو ہے نا آسان کام نہیں ہے. آج بھی میں ابا کو کیا ہے, میں نے کہا ابا جا رہا ہوں ذرا خیال کرنا. واہ واہ واہ, ہائے 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 سر, ہائے ہائے ہائے. تو وہ میں اب روشنی بھی کافی تھی, دھوپ تھی. تو سر میں اگلے سیگمنٹ میں آنا ہے نا, تو آپ شیر نے کیا کہا کہ آپ وہ 24 کیرٹ کے سید ہے بھائی, میں نہیں ہاتھ لانا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ جانا ہے, جی تو اس میں لیے آپ یہاں سے پہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی سے معافی مانگنے جائیں تو بڑا اچھا پہلو ہے, رنجشیں, قدورتیں, غصہ کینہ سب بھلا دیں, لیکن جس کے پاس جائیں اس کا بھی فرض ہے کہ آپ کو معاف کر دیں. وہ سمجھے کہ میرے در پر سائل آیا ہے, اور قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اور دوسرا, جب کسی کو معاف کر دیں تو اس کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے, پھر کبھی اس بات کا ذکر بھی نہ کریں, سمجھیں کہ کبھی بات ہوئی ہی نہیں. معافی کا جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے. اور ابھی والدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو والدین کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں. آپ نے ایک دفعہ ایک جملہ بڑا زبردست بولا تھا, وہ اس کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ والدہ جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں, مرتی نہیں ہیں, نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. والدین نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے. اور یہاں قربانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب قربانی کریں تو اس کی نیت جو ہے خالص للہیت اس میں ہونی چاہیے. اور قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے, مال کی بھی قربانی ہے.
آپ کی جو ہے وہ انا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی اس کی بھی قربانی ہے. مجاہد ایک اور مسئلہ بتاؤ, یہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 1 کروڑ کا ایک آدمی وہ جو ہے بیل خرید کے لے کے گیا قربانی کے لیے, 50 لاکھ کا بھی ہے, 10 لاکھ کا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بکرا یا وہ جو آپ دے رہے ہیں نا وہ تو 2 لاکھ کا 5 لاکھ تک کا تو جائز ہے, باقی بھائی پیسے کسی غریب آدمی کو دے دو. یہ 1 کروڑ کا کر کے پھر وہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کراچی میں ایک انہوں نے شو بنایا ہے VIP کی جو قربانیاں وہ قیمتی ہے وہ دکھائیں گے ہم, ایک نمائش لگا دی. ہاں جی, وہ کیٹ واک جی باقاعدہ ان کی قیمتی, جانوروں کی. اصل میں قبلہ غازی صاحب قیمتی قربانی وہ ہے جسے اللہ قبول کر لے, واہ چاہے وہ گائے میں ایک حصہ ہو. کتنے ہیں بڑے اونٹ کرنے والے ان کی قبول نہ ہو اور گائے میں حصہ جو ڈال رہا ہے اس کا وہ حصہ قبول ہو گیا تو وہ قیمتی ہے, وہ اونٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, تمہارے دل کی نیت اللہ تک پہنچتی ہے, تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, گوشت تو خون پہنچتا ہی نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم گوشت خون پہنچانا چاہتے ہیں. تمینہ جی ہم نے اتنا اچھا بڑا جی, جانور کر لیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا آج معاف کر دیں آپ اور معافی لے لیں. ڈاکٹر مجاہد نے بھی کہا یہ کرنا بڑا مشکل ہے, کیسے کریں؟ میرا نہیں دل چاہ رہا معاف کرنے کو آپ کو, تو کیسے آپ منائیں گے بتائیں گے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو معاف کرنے کے ساتھ سائیکلوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو کیا کیا کچھ ریلیٹ ہوتا ہے. فارگیونیس جو ہوتی ہے یہ ہم دوسرے کے لیے جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں یا آپ جس کے بارے میں جس سے گرج ہے, تکلیف ہے, تو وہ اس شخص کی جو سوچ ہے یا اس حوالے سے جو سوچ ہے وہ آپ کے ذہن کو بہت زیادہ پالیوٹ کرتی ہے, پریشان کرتی ہے. اور آپ جو اپنے ذہن کو بہت سے پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکتے ہیں, آپ اسی رنجش اور گلے شکوے ان میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک, میں تو سمجھ پہلی گیا. چیز تو یہ ہو گئی. آپ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں. بالکل بالکل, اسی وجہ سے آدھا میں منٹ ہے, ہاں جی, میں سائیکالوجسٹ کو ایز اے سائیکالوجسٹ میں یہی کہتی ہوں کہ یو ہیو ٹو فارگیو فار یور سیلف. فار یور سیلف, یہ بہت اچھی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر مجاہد چونکہ آپ نے چلے جانا ہے, آپ کا بہت شکریہ, باقی تو مہمان کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام یہ دیکھیں کتنی اچھی تہمینہ نے بات کیا ہے کہ آپ جب کسی کو فارگیو کر رہے ہیں, معاف کر رہے ہیں, تو اصل میں تو آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں. وہ جو مسلسل ٹارچر آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور نعرہ تو میں سیکنڈ اپنا جو پروگرام آگے کنٹینیو ہوگا اس کے بعد لگاؤں گا. مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ کو معلوم ہی آج عید کا دوسرا روز ہے اور ہمارا پروگرام جو ہے آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. پہلے جو ہماری آر تھا اس میں پہلے حصے میں پارٹ 1 میں جو کچھ مہمان تھے ان کو جانا تھا, تو ڈاکٹر مجاہد اور تہمینہ چلے گئے, تو ان کی جگہ پہ جو ان کی سیٹ سنبھالی آ کے ہمارے, آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب ستارہ امتیاز ملٹری ستارہ بصالت ہیں. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جو ہے سجادہ نشین جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ خالد چشتی صاحب ہیں, جن کی جو ڈاکومنٹری ہے قائد اعظم کی حیات پہ وہ بڑی زبردست ہے. اور بین الاقوامی سطح پہ لوگ, ابھی امریکہ میں حال ہی میں ان کو بلایا گیا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ پلے کریں گے. قائد اعظم کی سب سے زیادہ تصویریں ان کے پاس ہیں اللہ کے فضل سے. دوسرا مجھے جوائن کیا ابھی پروفیسر حافظ ناصر محمود نے. آپ کو جانتے ہیں کہ ناصر محمود اکثر میرے مہمان ہوتے ہیں اور اسلام جو سبجیکٹس ہیں ان پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے نوجوان اسکالر کی. سیکنڈ پارٹ میں جی میں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب سے شروع کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ میسج آئے لوگوں کے جب انہوں نے پچھلے برس وہ واقعہ سنایا تھا. وہ کیا واقعہ جی شاہ جی, شیر والا سنا دینا ذرا کہ شیر کیا تھا اور شیر آیا اور اس نے کیسے آپ کو پھر چھوڑ دیا. سچے سید اس کا مطلب ہے ہوں تو آج بھی شیر ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. سر جی ٹرائی نہیں کروا دیجیے گا خدا کے واسطے, جاننے والا شیر نہیں ہوا تو ہو گیا کام. اچھا وہ شیر جانتا تھا, پہچانتا تھا نہیں ہر شیر آپ کو پہچانتا ہے اللہ کے فضل سے. جی سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے, ایک شہر ہے سر انڈیا کا جو
حیدرآباد دکن اسٹیٹ جس زمانے میں ہوتی تھی تو اس میں اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا نظام آباد. ٹھیک. اسی کے بالکل پاس ایک جنگل ہے بہت مشہور, اگر آپ کبھی گوگل کریں اس کو ملکہ پور کہتے ہیں سر. ملکہ پور. ملکہ پور. اس ملکہ پور کے اندر سر جو ہے نا وہ ہمارے ماموں تھے, ان کے پاس بہت بڑی زمینیں تھیں. وہ تو بعد میں جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لی تو کئی ہزار ایکڑ زمین ان کے پاس تھی, لیکن نیچرلی کیونکہ اس جگہ کے وہ والی وارث تھے تو وہ ان کی بڑی وہ ہوتی تھی. جب چھٹیاں ہوتی تھی سر, جس طرح آج کل چھٹیاں ہیں اور پورے پاکستان میں بچے اپنے ننیال, ددیال یا ماموں کے پاس, خالہ کے پاس یا پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں یا عید منانے کے لیے شہروں سے شہر جا رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سر ہم چھٹی میں ہم حیدرآباد جاتے تھے کیونکہ میرے نانا وہاں پہ آپ کی طرح سے سینئر وکیل اور جج تھے, پوری فیملی کی سارا سلسلہ تھا ہمارا. تو سر ہم جب وہاں گئے تو وہ ہمارے ماموں کا ایک ہوتا تھا کہ وہ ساری فیملی کو چھٹی گزارنے کے لیے وہ جنگل میں لے جاتے تھے شکار کے لیے. ٹھیک. اور وہ وہاں بڑا ایک میلہ ٹائپ ہوتا تھا کہ جس میں وہ ساری فیملی ایک ساتھ رہتی تھی اور جنگل میں جا کے شکار کرتے تھے, جس میں خاص طور پہ ہرن, چیتل اور یہ برڈز تھے, ان کے شکار ہوتا تھا. پھر اسی کو پکایا جاتا, کھایا جاتا تھا. تو وہ اتنا گھنا جنگل تھا سر وہاں پہ کہ وہ جہاں ہم اسٹے کرتے تھے وہ ان کا وہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ٹائپ تھا کہ جس میں وہ اپنے ٹریکٹر وغیرہ اور وہ سب چیزیں رکھتے تھے. اور وہ تو عموماً وہاں پہ ریچھ ویچ آ کے ان کو توڑ ووڑ کے چلے جاتے تھے ان کی, اور وہ کافی ان کا سارا سلسلہ ہوتا تھا. تو رات کو وہ ہاتھی کی آوازیں اور شیر کی آوازیں بالکل کلیئر کٹ, بلکہ سامنے پہاڑ تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لائٹس پڑتی تھیں جو ان کے پاس سرچ لائٹ ہوتی تھی تو ان کی آنکھیں چمکتی تھی, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپر جو ہے وہ چیتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک. تو سر رات کو جب ہم سوتے تھے تو کیونکہ لوگ بہت 30-40 کے قریب لوگ ہماری فیملی کے سب وہیں ہوتے تھے, تو ایک باؤنڈری میں میل باہر کی طرف لیٹتے تھے کیونکہ گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی, اور فیمیلز اس بیچ میں ہوتی تھی. اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ شیر وہاں پہ آ گیا, جبکہ وہ چاروں طرف مشلیں بھی روشن کی جاتی تھی, روشنی ہوتی تھی ان کی. ٹھیک. کہ کوئی جانور نہ آئے, لیکن وہ آ گیا اور آ کے جو ہے نا اس نے, کیونکہ میں بھی ان بڑوں میں آتا تھا, 10-12 سال کا ہوں گا, تو بڑے مردوں میں آتا تھا اس زمانے میں. اس نے جو ہے وہ لوگوں کے منہ سونگے اور کہ کس کو اٹھا کے لے جانا, تو میرا بھی تو وہ مجھے تو خیر پتہ نہیں چلا, وہ تو ماموں نے بتایا. ماموں اندر کی طرف تھے کیونکہ وہ اونچی مچان ٹائپ میں تھے اور گن لے کے ان کو پتہ تھا کہ یہاں ہو سکتا تھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ شیر آ گیا ہے, اور ان کو اچانک اس لمحے کے خیال, انہوں نے گن تو اٹھائی, ان کو خیال آیا کہ اگر میں نے فائر کیا تو اس سے فائر سے کوئی بندہ اٹھے اور وہ اس کو ہٹ کر جائے. تو ان کو اتنی دیر میں وہ شیر جو تھا وہ سونگ کے مجھے جو ہے واپس چلا گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ سچا سید ہے, میں واپس جا رہا ہوں. ویسے تو سارے وہ سچے سید لیٹے ہوئے تھے ان میں سے تو ایک. تو سر وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے آپ سے خدمت لینی تھی, یہ انسانیوں کی جو آپ تو وہ بالکل وہ کھا کے, کیونکہ وہاں پہ بڑا کلچر تھا. بلکہ اس سے ایک دن پہلے بھی ریچھ نے, کیونکہ ہمارے ماموں نے وہ ریچھ کے بچوں کو مار دیا تھا, وہ روڈ پہ آ گئے تھے, گاڑی سے آ گئے تو انہوں نے گولی مار دی, تو وہ ریچھ نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا. اچھا. اور ان کے نوکر کو مارا تھا جس کے پورا منہ جو تھا پھٹا ہوا تھا, اور اس کی بینڈیج ہمارے سامنے وہاں پہ ہوئی ہے. تو بڑا مطلب ایک آج سے کوئی میں فات کا آدمی کو کہتا ہوں نا کہ تمہیں لے کے جانا ہے چڑیا گھر, تو کہتا ہے سر آج کل کے سجدوں کو لے کے کسی نے بھی نہیں بچنا. یہ کچھ دن پہلے نا 1-2 چل رہی ہیں معاملات سوشل میڈیا پہ. اچھا. تو لوگوں نے وہ کسی سید اپنے آپ کو کہلانے والا تھا, اس نے بات کیا نا, تو کسی نے نیچے لکھا اپنی پوسٹ میں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا ان کا شجرہ وغیرہ چیک کرے. لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, کسی نے نیچے کمنٹ کیا یار کیا ضرورت ہے ان کو شیر کے آگے ڈال سب سے زیادہ پتہ چل جائے گا. میرا ایک مشورہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ کروائیں, کرامات صحیح نہیں سنا سکتے. اچھا. اتنی بڑی کرامت تھی انہوں نے ایسے سنایا جیسے کوئی عام واقعہ ہے. ان کو کرامت کا انداز نہیں صحیح آیا, ورنہ بڑا کاروبار چل سکتا ہے. نہیں دیکھیں, ہر سید جو ہے یہ تو پیدائشی پیر ہوتا ہے, اصل ٹیم اس کو مل جائے, ٹیم ملنے شرط ہے, جس کو ٹیم اچھی مل جائے. ہم نے عفان کاظمی جو ہے اس کو ٹرین کیا ہے تھوڑا کہ ادھر چلائیں, لیکن وہ سست بہت ہے. اقبال ہمیشہ دیر سے آیا کرتا ہے. جی جناب, ایئر کمانڈر صاحب.
وہ جی وہ آپ نے بڑا صحیح کہا، لیکن آپ نے عید پہ بھی جہاز اڑائے ہوں گے نا پہلے جب آپ؟ جی وہ تو ہر عید پہ اڑانے ہوتے تھے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی اوبیسلی کہ لوگ عید منا رہے ہیں تو عید پہ بھی اڑاتے تھے جہاز؟ جی 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 آج بھی اس کا مطلب اڑا رہے ہیں؟ آج بھی عید والے دن ہمارے جہاز ہوا میں ہوتے ہیں اور دوسرا دن تیسرا پوری کٹڈ ہوتے ہیں، پورا کٹ ہوتی ہے، ہیلمٹ رکھتے ہیں، صرف بیٹھ کے ہم تیار پورا 100% چائے پی رہے ہوتے ہیں، صرف یہ کر سکتے ہیں یا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اپریل 1959 میں ہندوستان کے خلاف پاکستان ایئر فورس نے جو پہلا جہاز مارا تھا وہ عید والے دن مارا تھا۔ اچھا جی، ہندوستان کا ایک کیمرہ جہاز جاسوسی کی وجہ سے کے مقصد سے انٹر ہوا اور پشاور میں ہمارے جہاز اور سارے شہروں میں کر رہے ہوتے ہیں، ایئر ڈیفنس الرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو فلائی ایفنٹ یونس وہ ان کو اسکریمبل ملا، ایک جہاز ان کا گراؤنڈ پہ کوئی ٹیکنیکل ہو گیا تو وہ اکیلے چلے گئے، اور وہ دو جانا تھا؟ دو جاتے ہیں ہمیشہ، پیئر ہی جاتا ہے اڑنے کے لیے؟ جی پیئر ہی ہوتا ہے عام طور پر، کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیئرنگ ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اکیلے چلے گئے، تو جانا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جی دشمن کا جہاز انٹر ہوا ہے، تو یہ چلے گئے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جہاز کوئی تقریباً 58,000، تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے بات، لیکن 58,000 فیٹ پہ اڑ رہا تھا، جو یہ جہاز نہیں جا سکتا تھا، وہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا 58,000 پہ اڑنے کے لیے تاکہ اس کو کوئی پکڑ نہ سکے۔ تو یہ ہمارے والا کو 55,000 تک جا سکتا تھا، اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک ہسٹری لکھی گئی کہ عید والے دن یہ نوجوان پائلٹ کو کہا گیا کہ اب تم اس کو مارو، اور کیونکہ ہائی ڈیفرنس تھی تو یہ عید والے دن گئے اور انہوں نے کوئی آخری وقت تھوڑا جہاز کے اندر جس کو کہتے ہیں انرجی پیدا کر کے کوئی اوپر جہاز منہ کر کے اس کو جب برسٹ کیا تو واقعی اس کو ہٹ ہوا اور وہ کریش اس کو تباہ کیا۔ یہ پہلا عید والے دن ہی ہوا تھا ہندوستان کے خلاف ایور، ہماری جو ایک کل ہے جس کو شوٹ ڈاؤن کہتے ہیں وہ عید والے دن ہوا تھا۔ اور یہ روٹین ہوتی ہے، اس میں کوئی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم اگر اوبیسلی ہوا میں ہوں گے تو ہماری قوم جو ہے وہ اطمینان سے عید منائے گی، یہ تو پارٹ آف دا جس کو کہتے ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ عید پہ گھر جانے والا آپشن ہے کہ نہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ چند لوگ جا سکتے ہیں، باقیوں نے روٹیشن میں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے دن اور رات، اچھا مختلف بیسس پہ۔ جی بالکل ٹھیک جی، یعنی یہ خبردار ہے دشمن یہ نہ سمجھے کہ جی یہ سو گئے ہیں، نہیں آل دا ٹائم، پورا سال 24 آورس، کوئی ارسپیکٹو عید ہو کچھ بھی ہو جائے، ہر روز ہر تیار بیٹھے ہیں 24 گھنٹے 24/7 365 ڈیز۔ اچھا اچھا، کوئی لمحہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت جو ہے ہمارا کوئی پروفائل لو ہے۔ اچھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی گڑبڑ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے، باقی تو آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ نہیں جی، دنیا میں ایوریج اگر آپ لگائیں تو دنیا کے ہوا میں ایک اینی گیون ٹائم 8 سے 12,000 جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو عام ہے نا عام دنیا میں، لیکن ہماری ایئر اسپیس کے اندر بھی 300 سے 400 اڑ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان میں۔ تو اب دیکھیں دشمن کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سا جہاز کس وقت پاکستان میں پینیٹریٹ کرے، سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وائلیشن کرتے چند سیکنڈ کے اندر دشمن کا جہاز انٹر ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں چینج کروں گا اور کٹ پہنوں گا اور میں اسکواڈرن جاؤں گا پھر جہاز سٹارٹ کروں گا، تو اتنی دیر میں تو سب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اٹ ہیز ٹو بی ان منٹس، جس کو کہتے ہیں نا کہ منٹس کے اندر آپ نے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ لگژری نہیں میرے پاس ہوتی کہ میں کتنی دیر میں ٹیک آف کروں گا، ایک اسپیسیفائڈ ہمارے ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے ٹیک آف کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک جی ناصر صاحب، آپ کو تو چاہیے آپ اسکول میں بچوں کو بلایا کریں اپنے دوسرے دن آج کا دن۔ غازی صاحب قبلہ ویسے بہت اچھا آئیڈیا، چونکہ گرمیوں کے دن ہے تو گرمیوں کی ویسے جو سمر ویکیشنز چل رہی ہیں ہاں وہ بچے ویسے یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، اگر کوئی ایسے دن ہو عام ورکنگ ڈیز تو عید کا دوسرا دن بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بہت زبردست کام ہے کہ صرف وہ ویسے ہم عید ملن پارٹی کرتے ہیں بچوں کی، ابھی بھی جب کچھ دنوں بعد جیسے عید الفطر گزری، ابھی عید الاضحیٰ گزری، اگر یہ ورکنگ ڈیز کے اندر ہو، صرف عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جب بچے واپس آتے ہیں تو ہم ایک دن ان کا عید ملن پارٹی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بچوں کو شیئرنگ سکھاتے ہیں، اس میں بچوں کو عید کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ سے پہلے باقاعدہ وہ اپنے ماڈلز بناتے ہیں جن میں انہوں نے قربانی کے جانور خود سے بنا کے پھر تو بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی جب اپنے محلے میں چل پھر رہا ہوتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس آج کل ہاتھوں میں ان کے گھر والوں نے بکرے لے آئے، اچھا وہ چھترے آگے گھروں میں یا رنگ لگایا ہوا ہے گلے میں، جی وہ لے کے پھرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کے لیے۔ یہ بڑی عید پر بالخصوص یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ یہ جو قربانی کے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ لیکن آپ کے آنے سے پہلے نا ناصر، ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب نے اسٹارٹنگ ایک بات بتائی، انہوں نے کہا ٹی وی پہ انٹرویو ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی سنت ہے یا کیا اس کی روایت کیا ہے، تو
تو کہتے ہیں کہ 98% لوگوں بتا ہی نہیں سکے یا 90% بتا ہی نہیں سکے. استغفراللہ. ویسے حیران کون ہے، ہماری مسجدیں آج کل جمعہ کے خطبات اسی موضوع پر ہیں، سکولز میں گفتگو اسی بات پر ہو رہی ہے، پروگرامز ٹی وی کے، لیکن یہ لوگ جو بالکل ہی آنکھیں بند کر لیں، کان اپنے بند کر لیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت وہ کچھ اور طرح کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور طرح کی دنیا میں رہنے والے اور طرح کی. ورنہ پاکستان جیسا معاشرہ جس میں ایک ایک گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایک گھر میں بات کی جا رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے اس واقعہ کو تو بچپن سے بچوں کے ذہنوں میں اس طرح اجاگر کر دیا جاتا ہے، سلیبس میں ایون ہماری اردو کی کتابوں میں، ہماری اسلامیات کی کتابوں میں، پھر سکولوں کے اندر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے. ایک زمانہ آیا تھا، اس آسمان نے اس زمین پر ایک عجیب و غریب کام دیکھا. ایک بوڑھا باپ جسے بڑھاپے میں ایک بچہ عطا کیا گیا، وہ بچہ فلما بلغ معہ السعی، جب باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، جب باپ کو اس سے امیدیں بند گئیں، تو پھر رب ذوالجلال نے حکم دے دیا کہ نہ، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، کسی اور کی محبت نہیں، اپنی محبوب ترین چیز کو ذبح کر دے. تو وہ باپ کو فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگا، اسے پتا تھا میری محبوب ترین چیز کیا ہے. اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا. اور پھر زمین نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر یوں اس نے چھری رکھ دی. رب ذوالجلال نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے. اس کے ویسے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما دیتے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی جو ہے، ہر خاندان وہ اپنے خاندان کا ایک بچہ قربان کرے گا، کرنا پڑتا نا غازی صاحب، کرنا کیا پڑتا. ہوتا پھر؟ مجھے تو آپ کا ڈر لگتا ہے، آپ کا دوسرا بھائی کوئی نہیں تھا. ہم تو شاید کوئی یعنی ایک ہونا تھا نا زندگی میں، بالکل صحیح، زندگی میں ایک. یہ بڑا کرم ہے، اللہ نے کرم اگر ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا. غازی صاحب جب حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو لے کر کھڑے ہو گئے کہ میں نے ذبح کر، پورے مکہ کے سرداران آگے، انہوں نے کہا کیا کر رہی ہیں، ساروں کو یہ رواج پڑ جائے گا، ہم اپنے بیٹے قربان کیسے کریں گے؟ بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے جذبہ ابراہیم چاہیے، یا عبدالمطلب چاہیے، یا حسین چاہیے. واہ 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 واہ. پھر یا ابو طالب چاہیے. وہ اس گھاٹی کے اندر ہر روز اپنا ایک بیٹا رسول اللہ کی چارپائی پر لٹا دینے والا. دنیا غازی صاحب آج کل تو ان جانوروں پر سوال کرتی ہے، اور یہ ذبح کرنے لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں. تو کہاں وہ اپنا ایک اولاد کو لوگوں نے بھاگنا تھا. رب ذوالجلال جانتا تھا. اللہ نے ان کو ماڈل دکھا دیا کہ یہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو یہ میرا احسان ہے. جذبہ وہ چاہیے جو بیٹے والا ہو. اچھا عائشہ جی، آپ ان کو فون بھی کرتے ہیں جو آپ کے ممبر یا جو مریض ہوتے ہیں، کہ ان کے ورثاء کے نمبر آپ کے پاس ہو تو آپ انہیں کہیں کہ آؤ ان کو ملو، ان کو کوئی گفٹ دو، یا کرتے ہیں فون وغیرہ بھی؟ جی بالکل کرتے ہیں. پھر بھی نہیں آتے؟ میں تھوڑا سا بتاؤں فاؤنٹین ہاؤس کے HR کے بارے میں تھوڑا سا میں ضرور بتاؤں گی، میں اس کو دیکھتی بھی ہوں. اگر آپ سب سے پوچھیں کہ کبھی سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے نا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ کیسا کام کرنا، تو ہمارے جو سٹاف ممبرز ہیں یہ بھی اللہ کے کوئی چنے ہوئے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود چنے ہیں. کیونکہ میں یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے شیر سے بچا دیا ایک بندہ ان کے لیے، اور آپ کا دولہا بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. ابھی تو کہیں انہوں نے مطلب امریکہ ہوتے یا کہیں اور ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری فیملی باہر ہے. جی بالکل، اور یہ اللہ نے ان بندوں کے لیے اور آپ کے لیے رکھا ہوا. جی بالکل ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جب چیزیں اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں HR بھی اکٹھا کرتے ہیں جو بڑے سرپھرے لوگ ہیں. ان میں سائیکالوجسٹ ہیں، سوشل ورکرز ہیں، ایڈمن کے لوگ ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، میڈیکل آفیسرز ہیں. تو ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو فون کریں اور ان کو کہیں کہ پلیز آپ جو ہے نا چھٹی کے لیے لے جائیں اپنے ممبر کو، مریض کو، اور پھر اس کے بعد لے آئیں. کیونکہ ہر ایک مریض یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہر ایک ممبر میرا بھائی بہن یہی کہہ رہے ہوتے ہیں گھر بھیج دیں، گھر بھیج دیں، گھر بھیج دیں. اور مجھے گھر جانا ہے، مجھے عید اپنے گھر کرنی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ہمیں جب ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لے جا سکتے، آپ اس کو وہی رکھیں. حتیٰ کہ میں نے ایک بھائی کو، اپنی بہن کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ تم جب مر جاؤ گی تو میں تمہیں لینے آؤں گا. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو اسی لیے ڈاکٹر امجد ثاقب ہوں یا ہمارے ایگزیکٹو ممبرز ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب مل کے ان کے لیے وہ ہر چیز کرتے ہیں جو ایک گھر میں کی جا سکتی ہے. اور ان کی پسند کے جانور ان کے سامنے ذبح ہوں، وہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں، تو پھر ان کا دل بہل جاتا ہے. ان سے لوگ ملنے آتے ہیں، ان کا دل بہل جاتا ہے. وہ ان کے پاس آ کے ان سے باتیں کرتے ہیں.
ان سے نغمے سنتے ہیں, ان سے نعت سنتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات, ابھی بڑی خوبصورت بات سر ناصر کر رہے تھے, میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں 19 سال سے وہاں پہ بائی دا وے, تو میں نے 19 سالوں میں ایک بات وہاں پہ جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش ابھی کہہ تو سکتے نہیں بیچارے زیادہ تر, لیکن کبھی اگر کہہ دیں میرے سامنے تو میں نے سیکنڈز کے اندر پوری ہوتے بھی دیکھی. اچھا, مثلاً مجھے ایک میری بہن نے کہا کہ جی میں نے پالک گوشت کھانا ہے, آپ نے پالک گوشت بنوانا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ مینیو میں ڈلواتی ہوں, باہر نکل رہی تھی میں, تو میں نے سوچا کہ میں مینیو میں ڈلواتی ہوں. ساتھ ہی مجھے میرے ایک ڈونر کی کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پالک گوشت کی دیگ بھجوانی ہے, مجھے بتائیں مریض کتنے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ, تو یہ بڑی یہ ہے رب رحیم, یہ ہے تو رب بھی رحیم ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ مومنوں کے لیے انتہائی شفیق, انتہائی مہربان ہے, اور ان کی تکلیف بھی ان کو گراں معلوم ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے اور مہمان ہیں جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ہی خوش نصیب بنایا کہ ہمیں یہ چھوٹی سی ذمہ داری میں ہم حصے دار ہیں. واہ واہ, تو بہت ہی خوبصورت. ایئر کموڈور صاحب, شیخ سعدی کا ایک کال ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کی مخلوقات ارب ہا مخلوقات ہیں, وہ کسی کو نہیں بھولتا, ایک چونٹی کو بھی نہیں بھولتا. جو سمندر کے اندر کوئی مخلوق ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں, اس کو نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسا نالائق ہوں, میرا تو ایک ہی رب ہے, میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں, میرا تو ایک ہی ہے, میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں. کیا ان جیسے ڈاکٹر مرتضیٰ جیسے اور جو امجد صاحب, آج آپ دلہا میاں کہیں نا, آج تو دلہن آئی ہوئی ہے. ویسے ایک بات ہے غازی صاحب, بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ زیادہ اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں یا یہ کرتی. ہاں, دونوں کو اللہ نے بے پناہ صلاحیت. سبحان اللہ. تو یہ آئیڈیل کپل ہے, آئیڈیل کپل ہے ماشاء اللہ. تو ان جیسے لوگوں کے لیے جو دوست ہیں ہمارے, مجھے بات یاد آئی کہ ایک شخص بڑی برانڈ نیو بڑی مہنگی کار صبح صبح صاف کر رہا تھا گھر سے باہر, تو پڑوسی گزرا, اس نے کہا کہ جیسے انگریزی میں واٹ اے کار, تو اس نے پوچھا نئی خریدی ہے, اس نے کہا نو, میرے بھائی نے مجھے دی ہے. تو جو نیبر تھا وہ کہتا ہے کہ کاش میرا بھی بھائی ایسا ہوتا. تو اس جو نیبر تھا اس کی بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی, اس نے کہا کاش میں وہ بھائی ہوتی. واہ 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 واہ, دینے والا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کاش میں ڈاکٹر مرتضیٰ, واہ 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 واہ, جتنا خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں, کیا بات مطلب ہے کہ کاش میں وہ بھائی. اتنا حوصلہ چاہیے, اتنا حوصلہ چاہیے. اور ایسے جو کام کر رہے ہیں عائشہ بی بی. دوسرا غازی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ان کو میں زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں, جس کی وجہ سے میں انسپریشن لے رہا ہوں, ان سے لیتا ہوں ہمیشہ, وہ یہ دیکھیے جب یہ مریض دوسرے عام ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا, کوئی آرتھوپیڈک دیکھ رہا ہے, کوئی کارڈیالوجی کا دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کسی طرح کی بیماری, اسکن کا دیکھ رہا ہے, وہ جو مریض ہوتا ہے وہ ہوش و حواس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے ڈاکٹر سے کہ مجھے یہاں درد زیادہ ہے, شام کو بڑھ جاتی ہے, ٹھنڈ میں زیادہ ہو جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے, اسکن کی الرجی یہاں ہوئی ہے, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ہوش و حواس میں. تو ان کے لیے کنیکٹ کرنا دوسرے ڈاکٹروں کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے نسبتاً. ان کا جو مریض ہوتا ہے وہ کنیکٹ بھی نہیں کرتا, کنیکشن انہوں نے بنانا ہے, مطلب ڈبل ذمہ داری ہے. مطلب یہ ان کو کئی کیسز میں میری بھی ڈبل ہی ذمہ داری ہوتی ہے. بنتا نہیں مریض, یہ کمال ہے. ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہم الٹا کہتے ہیں آپ ہیں مریض. ڈاکٹر مرزا کہتا ہے کہ دوائی کھا لے, وہ کہتے ہیں آپ خود کھائیں. جی غازی صاحب بالکل جس طرح وہ چشتی صاحب نے بھی ان کو کیا نا پرہیز, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ جس طرح بتا رہے تھے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت 3 دن کے اندر اندر تقسیم کر دیتے ہیں, اور اس طرح آج کل کیا ہو رہا ہے 6 مہینے رکھتے ہیں لوگ, سر وہ رکھتے 4 مہینے رکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی اور اس نے لگایا بلا تبصرہ, صرف تصویر لگائی اس نے کہ گائے اور ڈیپ فریزر نئے دونوں ایک ہی گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو سر مزاح کے اندر بھی بعض اوقات نا ایک بڑا میسج چھپا ہوتا ہے, بڑا میسج. ملا نصیر الدین کے جس طرح حکایات ہیں, تو وہ کسی نے دیکھا ایک بندے نے اپنا خواب میں کہ وہ جنت کے اندر سارے جو ہے نا جانور چھترے بکرے قربانی کے وہ بڑے اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. اس نے ایک کونے پہ دیکھا تو اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے. وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یار سارے بکرے اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, تم کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا جناب میری چوتھی ٹانگ ابھی تک آپ کی فریج میں پڑی.
بھائی واہ بھائی واہ واہ واہ. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا بھائی صاحب. حج کے بھی دن چل رہے ہیں تو وہ رمی جب ہوتی ہے اس میں اس مذاق کے اندر بھی ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے. لوگ جو پوری دنیا سے جاتے ہیں حج کر لے کے, لوگ پاکستان کے لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے کس طرح چوریاں, ڈکیتیاں, دھوکہ دہی, فراڈ وغیرہ کر کے وہ بندہ وہاں پر جا کر اگریسو ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں کنکریوں کی جگہ, گالیاں بھی دیتے ہیں, گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. بندے نے پوچھا کہ تم کیوں اتنے اگریسو ہو گئے, جوتے مارے؟ کہنے لگا کہ میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ مینوں بخش دے, اس نے مجھے بڑا گمراہ کیا تھا, ورگلایا تھا اور میں نے یہ سارے گناہ کیے. وہ شیطان آ گیا کہنے لگا جان دے بھائی جیڑے طریقے تو لائے سی میرے تو ذہن وچ بھی نہیں ہے. سر ایک زمانے میں یہ بڑا میسج ہے اس کے اندر. بہت پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی ہوگی, میں بہت پہلے جب 94 کی بات میں عمرہ کرنے گیا, آپ تو اس سے پہلے گئے ہوں گے, تو میں نے وہ جو ان سارے شیطانوں کے وہ جو پلر ہوتا تھا وہ چپلوں کے ڈھیر, اتنے ڈھیر ہی ڈھیر چپلوں کے ڈھیر, یعنی کیسے قوم ہے ہماری, چپلیں اپنے مار کے اب تو خیر وہ دیوار بنا دی. تو وہ یہ اس طرح کے رویے ہمارے ہوتے ہیں. لیکن اب وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے نفس بڑے ہو گئے, اب شیطان بھی بڑے ہو گئے, ان کا سائز اتنا بڑا کر دیا, دیوار 3 منزلہ ہو گئے, 3 منزلہ, ان کے قد بھی بڑھ گئے اور سائز بھی دونوں طرف ہی. اچھا سر, میں وہ آپ چھوٹی سی بات جو آپ نے بھی بیچ میں انٹرو میں پوچھا تھا ہم سے کہ یہ اتنے جو 125 جانور ہم کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح, ایک تو سر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم اپنی قوم کو کہتے تو ہیں کہ یہ غلط بہت سارے کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اس دوران ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دیکھیے فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. جناب زیدی صاحب کا اتنا خوبصورت گھر دے دینا. اچھا وہ ذرا بہتر ہو جائیں تو بتائیں نا, ہمارے ایئر کموڈور نے دیکھنا ہے وہ گھر نا, بلکہ ان سے کہا بھی ناشتہ بھی پکا ہے, ان کو بس 1 ہفتے پہلے سر بتانا ہے. تو آپ بتا دینا ان کو, آپ نے سر ٹائم جب دینا ہے تو وہ ہم نے ناشتہ کرنا ہے. میں تو درخواست کی ہوئی ہے جی کہ جب بھی ممکن ہو 10 بجے کا ٹائم رکھیں تو ضروری رکھ لیں گے. 10 بجے آپ کوئی کمنگ سیٹرڈے اگر ان کو سوٹ کرتا ہو بتا دیں, یا اس سے اگلا ہو جیسے بھی اگلا سیٹرڈے رکھ لیتے ہیں. اچھا سر, وہ جو جانور نیچرلی سب لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, ہمیں کچھ حصے ڈونیٹ کرتے ہیں, کوئی بکرا ڈونیٹ کرتا ہے. اب اتنے سارے جو آتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جیسے کل والا عید والا دن تھا, تو وہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ, ہمارے بورڈ کے ممبر سب عید وہیں مناتے ہیں سر. بڑی بات, سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے اپنے گھروں سے وہاں بالکل, اور اپنی قربانیاں بھی فاؤنٹین ہاؤس میں کرتے ہیں, یعنی قربانی بھی دے دیتے ہیں کہ جی آپ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹاف کے اندر انسپائریشن پیدا کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ رکھتی ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے جب اتنے بیزی لوگ اپنی زندگیوں میں, وہ وہاں پورا دن, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں, بلکہ ہمارے جنرل سیکرٹری تو غیاث الدین صاحب 3 دن وہ یہ جو روز آ جاتے ہیں, جو روز آتے پہنے ہوتے ہیں, جی ہاں جاگرز پہنے ہوئے 84 ایئرز, اور صبح وہ فاؤنٹین ہاؤس 6:45 بجے رس لے کے آتے ہیں روز. پہلے وہ گھر میں سر بلیوں کو 12 بلیاں پالی ہوئی, ان کو اچھا اکیلے رہتے ہیں. اچھا, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کوئی سٹاف نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بیٹی کا انتقال ہو گیا, اس کے نام کا وارڈ بنا دیا, بیگم کا انتقال ہو گیا, فاروق آباد میں وارڈ بنا دیا, اب مسجد بنا رہے ہیں, اکیلے رہتے ہیں. 1 آدھ بچے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں شادیاں ہو گئی ہیں, اور اکیلے رہتے ہیں. کوئی سٹاف, مجھے بار بار ان سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سر خیال رکھے کہ نہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بلیوں کو دے ہوئے کہ ہمارے پاس آتے ہیں 6:45 بجے, یہاں بانٹ کے ناصر باغ میں جاتے ہیں, وہاں کووں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں میں نے پڑھا اخبار میں. ٹھیک کہ سر کووں کھانے, مطلب کیسی زندگی کا اور بہترین اسمارٹ آدمی ہے. تو سر وہ 3 دن وہ جانوروں پہ بیٹھتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری ان کی ہے. اچھا, تو سر سارے, ایک تو سارے اسٹاف کو, ہمارے بورڈ ممبر خاص طور پہ چیئرمین صاحب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ سب کو عید میں گوشت دینا ہے. عید میں عیدی ملتی ہے اور اس میں گوشت ملتا ہے, اور اس کے بعد ساری جو مریضوں کی فیملیز ہیں ان پہلے ہم ان کو دیتے ہیں, جو آنا چاہے آ کے لے لیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی ان فیملی کے ریفرنس سے آ رہا ہے ان کو دیتے ہیں. پھر وہ جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے باہر کہ جی یہاں پہ گوشت مل رہا ہے, تو لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو سر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً 3 دن میں 2-4 دن کے لیے صرف ہم رکھ لیں گوشت. سب کو یہ 125 جانوروں کو ذبح کرنا, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور صفائی رکھنا, کیونکہ مریض تو آلریڈی 300 سے زیادہ ہیں اندر, تو ان کے لیے تو بڑا پرابلم ہے. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ کوئی جانور زخمی نہ کر دے کسی مریض کو, کیونکہ مریضوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ اندازہ ہی نہیں ہے, وہ بھی کنٹرول رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہماری, اچھا کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہماری.
اچھا ہمارے جن کوئی آؤٹ آف سٹی ہے, کوئی خاص طور پہ فیمیلز وغیرہ تو چلے, وہ چلے گئیں, لیکن چھٹی کوئی نہیں ہے. یہ 4 دن 5 دن جو سرکاری چھٹیاں ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہے. جس طرح ایئر فورس میں جس طرح سر بتا رہے ہیں 24 آورس, تو ہم بھی مجاہدین جو ہے نا ہمارے لگے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سر ہم کھالے جمع کرتے ہیں, یعنی وہی لوگ اسٹاف ممبر جو ہیں, وہی جو ڈسپینسرز ہیں, وہی جو ڈائریکٹرز ہیں, وہ کھالے میں. ایون میں اپنے گھر پہ ٹینٹ لگاتا ہوں سر. اچھا. اور سب سے زیادہ جو کھالیں کہیں جمع ہوتی ہیں وہ میرے اپنے گھر پہ ہوتی ہیں, اور میری سوسائٹی کے لوگ, آپ کے جیسے آپ جیسے لوگ اور سارے لوگ وہ وہاں بھیجتے ہیں. سب سے زیادہ کھالیں میرے گھر پہ جو کیمپ لگتا ہے اس پہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہمارے گھر میں میرے جو سارے. تو یہ ایک بڑا اچھا, یہ اتنی نہیں تو ادروائز آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ صبح قربانی ہوئی اس کے بعد سو گئے. اب وہ کسائی آئے گا تو کٹے گا کلیجی نکال کے, اب سو رہے ہیں, اس کو اٹھیں گے تو یہ ہم تو ایک سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, اتنا ہمارا بزی اسکیڈول ہے سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ آپ کے سلطان منیر آپ کا شکریہ. کموڈور صاحب آپ تو فضا میں عیدیں بھی آپ نے اس ملک کی حفاظت کی ہے. اس لیے میں سچی بات ہے, جب کوئی ہمارے فوج کے خلاف بات کرتا ہے نا, کسی انڈیویجول سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں نا یہ نہ کرو. یہ جو اس وقت سیاچین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سردی میں, یہ جو فضا میں ہیں گھروں کو چھوڑ کے, تو کچھ خیال کیا کریں اس معاملے میں. آپ کا بہت شکریہ عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت دے. ناصر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ہم نے عید کا دوسرا دن بھی آج کس اچھے طریقے سے گزارا. ابھی جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جانا ہے, اور مجھے بھی جا کے اپنے پوتے پوتیوں سے اپنا کھیل کرنا ہے. ان سے وہ میرے کمرے میں سب کی کوشش ہوتی ہے میرے پاس آئیں, جلدی سے جلدی ہم مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. آپ کو معلوم ہی آج عید کا دوسرا روز ہے, اور ہمارا پروگرام جو ہے آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. پہلے جو ہماری آر تھا اس میں پہلے حصے میں پارٹ 1 میں جو کچھ مہمان تھے ان کو جانا تھا, تو ڈاکٹر مجاہد اور تیمینہ چلے گئے, تو ان کی جگہ پہ جو ان کی سیٹ سنبھالی آ کے ہمارے, آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب ستارہ امتیاز ملٹری ستارہ بصالت ہیں. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جو ہے سجادہ نشین جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ خالد چشتی صاحب ہیں, جن کی جو ڈاکومنٹری ہے قائد اعظم کی حیات پہ وہ بڑی زبردست ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ لوگ, ابھی امریکہ میں حال ہی میں ان کو بلایا گیا ہے, اور وہاں پہ جا کے یہ پلے کریں گے. قائد اعظم کی سب سے زیادہ تصویریں ان کے پاس ہیں اللہ کے فضل سے. دوسرا مجھے جوائن کیا ابھی پروفیسر حافظ ناصر محمود نے. آپ کو جانتے ہیں کہ ناصر محمود اکثر میرے مہمان ہوتے ہیں, اور اسلامی جو سبجیکٹس ہیں ان پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے نوجوان اسکالر کی. سیکنڈ پارٹ میں جی میں ڈاکٹر سید عمران مرزا صاحب سے شروع کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ میسج آئے لوگوں کے جب انہوں نے پچھلے برس وہ واقعہ سنایا تھا. وہ کیا واقعہ ہے جی شاہ جی, شیر والا سنا دینا ذرا کہ شیر کیا تھا, اور شیر آیا اور اس نے کیسے آپ کو پھر چھوڑ دیا. سچے سید اس کا مطلب ہے ہوں تو آج بھی شیر ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. سر جی ٹرائی نہیں کروا دیجیے گا سر کے واسطے, جاننے والا شیر نہیں ہوا تو ہو گیا کام. اچھا وہ شیر جانتا تھا, جانتا تھا نہیں ہر شیر آپ کو پہچانتا ہے اللہ کے فضل سے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے, ایک شہر ہے سر انڈیا کا جو حیدرآباد دکن اسٹیٹ جس زمانے میں ہوتی تھی, تو اس میں اسٹیٹ کا دارالخلافہ تھا نظام آباد. ٹھیک. اسی کے بالکل پاس ایک جنگل ہے بہت مشہور, اگر آپ کبھی گوگل کریں اس کو ملکہ پور کہتے ہیں سر. ملکہ پور. ملکہ پور. اس ملکہ پور کے اندر سر جو ہے نا وہ ہمارے ماموں تھے, ان کے پاس بہت بڑی زمینیں تھیں. وہ تو بعد میں جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لی تو کئی ہزار ایکڑ زمین ان کے پاس تھی. لیکن نیچرلی کیونکہ اس جگہ کے وہ والی وارث تھے تو وہ ان کی بڑی وہ ہوتی تھی. جب چھٹیاں ہوتی تھی سر, جس طرح آج کل چھٹیاں ہیں اور پورے پاکستان میں بچے اپنے ننیال, ددیال یا ماموں کے پاس, خالہ کے پاس, یا پہاڑی علاقوں میں چھٹیاں گزارنے جا رہے ہیں, یا عید منانے کے لیے شہروں سے شہر جا رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سر ہم چھٹی میں ہم حیدرآباد جاتے تھے, کیونکہ میرے نانا وہاں پہ
آپ کی طرح سے سینئر وکیل اور جج تھے, پوری فیملی یہ سارا سلسلہ تھا ہمارا. تو سر ہم جب وہاں گئے تو وہ ہمارے ماموں کا ایک ہوتا تھا کہ وہ ساری فیملی کو چھٹی گزارنے کے لیے وہ جنگل میں لے جاتے تھے شکار کے لیے. ٹھیک. اور وہ وہاں بڑا ایک میلہ ٹائپ ہوتا تھا کہ جس میں وہ ساری فیملی ایک ساتھ رہتی تھی اور جنگل میں جا کے شکار کرتے تھے, جس میں خاص طور پہ ہرن, چیتل اور یہ برڈز تھے, ان کے شکار ہوتا تھا. پھر اسی کو پکایا جاتا, کھایا جاتا تھا. تو وہ اتنا گھنا جنگل تھا سر وہاں پہ کہ وہ جہاں ہم اسٹے کرتے تھے وہ ان کا وہ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ٹائپ تھا کہ جس میں وہ اپنے ٹریکٹر وغیرہ اور وہ سب چیزیں رکھتے تھے. اور وہ تو عموماً وہاں پہ ریچھ ویچ آ کے ان کو توڑ ووڑ کے چلے جاتے تھے ان کی, اور وہ کافی ان کا سارا سلسلہ ہوتا تھا. تو رات کو وہ ہاتھی کی آوازیں اور شیر کی آوازیں بالکل کلیئر کٹ, بلکہ سامنے پہاڑ تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ لائٹس پڑتی تھیں جو ان کے پاس سرچ لائٹ ہوتی تھی تو ان کی آنکھیں چمکتی تھی, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپر جو ہے وہ چیتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. ٹھیک. تو سر رات کو جب ہم سوتے تھے کیونکہ لوگ بہت 30-40 کے قریب لوگ ہماری فیملی کے سب وہیں ہوتے تھے, تو ایک باؤنڈری میں میل باہر کی طرف لیٹتے تھے کیونکہ گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی, اور فیمیلز اس بیچ میں ہوتی تھیں. اتفاق سے ایک دن جو ہے وہ شیر وہاں پہ آ گیا, جبکہ وہ چاروں طرف مشلیں بھی روشن کی جاتی تھی, روشنی ہوتی تھی ان کی, ٹھیک, کہ کوئی جانور نہ آئے, لیکن وہ آ گیا. اور آ کے جو ہے نا اس نے, کیونکہ میں بھی ان بڑوں میں آتا تھا, 10-12 سال کا ہوں گا, تو بڑے مردوں میں آتا تھا اس زمانے میں. اس نے جو ہے وہ لوگوں کے منہ سونگے اور کہ کس کو اٹھا کے لے جانا, تو میرا بھی, تو وہ مجھے تو خیر پتہ نہیں چلا, وہ تو ماموں نے بتایا. ماموں اندر کی طرف تھے کیونکہ وہ اونچی مچان ٹائپ میں تھے اور گن لے کے ان کو پتہ تھا کہ یہاں ہو سکتا تھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ شیر آ گیا ہے, اور ان کو اچانک ایک لمحے کے خیال, انہوں نے گن تو اٹھائی, ان کو خیال آیا کہ اگر میں نے فائر کیا تو اس سے فائر سے کوئی بندہ اٹھے اور وہ اس کو ہٹ کر جائے, تو ان کو اتنی دیر میں وہ شیر جو تھا وہ سونگ کے مجھے جو ہے واپس چلا گیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑا شکر ادا کیا کہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ سچا سید ہے, میں واپس جا رہا ہوں. ویسے تو سارے وہ سچے سید لیٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک. تو سر وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اللہ نے آپ سے خدمت لینی تھی, یہ انسانیت جو آپ خدمت کر رہے ہیں, بالکل وہ کھا کے, کیونکہ وہاں پہ بڑا کلچر تھا. بلکہ اس سے ایک دن پہلے بھی ریچھ نے, کیونکہ ہمارے ماموں نے وہ ریچھ کے بچوں کو مار دیا تھا, وہ روڈ پہ آ گئے تھے, گاڑی سے آ گئے تو انہوں نے گولی مار دی, تو وہ ریچھ نے ان کے گھر پہ حملہ کیا تھا. اچھا. اور ان کے نوکر کو مارا تھا جس کے پورا منہ جو تھا پھٹا ہوا تھا, اور اس کی بینڈیج ہمارے سامنے وہاں پہ ہوئی ہے. تو بڑا مطلب ایک آج سے کوئی یہ, میں فات کا آدمی کو کہتا ہوں کہ تمہیں لے کے جانا ہے چڑیا گھر, تو کہتا ہے سر آج کل کے سجدوں کو لے گئے کسی نے بھی نہیں بچنا. یہ کچھ دن پہلے نا 1-2 چل رہی ہیں معاملات سوشل میڈیا پہ. اچھا. تو لوگوں نے, وہ کسی سید اپنے آپ کو کہلانے والا تھا, اس نے بات کیا نا, تو کسی نے نیچے لکھا اپنی پوسٹ میں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے یا ان کا شجرہ وغیرہ چیک کرے. لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, کسی نے نیچے کمنٹ کیا یار کیا ضرورت ہے ان کو شیر کے آگے ڈال سب سے زیادہ پتہ چل جائے گا. میرا ایک مشورہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ کروائیں, کرامات صحیح نہیں سنا سکتے. اچھا. اتنی بڑی کرامت تھی, انہوں نے ایسے سنایا جیسے کوئی عام واقعہ ہے. ان کو کرامت کا انداز نہیں صحیح آیا, ورنہ بڑا کاروبار چل سکتا ہے, رکھنا ہوتا ہے آگے. نہیں دیکھیں, ہر سید جو ہے یہ تو پیدائشی پیر ہوتا ہے, اصل ٹیم اس کو مل جائے, ٹیم ملنا شرط ہے, جس کو ٹیم اچھی مل جائے. ہم نے عفات کاظمی جو ہے اس کو ٹرین کیا ہے تھوڑا کہ ادھر چلائیں, لیکن وہ سست بہت ہے, اقبال ہمیشہ دیر سے آیا کرتا ہے. ناظرین اکرام, بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی جناب ایئر کموڈور صاحب. وہ جی وہ آپ نے بڑا صحیح کہا, لیکن آپ نے عید پہ بھی جہاز اڑائے ہوں گے نا پہلے جب آپ؟ جی وہ تو ہر عید پہ اڑانے ہوتے تھے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی obviously کہ لوگ عید منا رہے ہیں تو عید پہ بھی اڑاتے تھے جہاز. جی 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 آج بھی اس کا مطلب اڑا رہے ہیں. آج بھی عید والے دن ہمارے جہاز ہوا میں ہوتے ہیں, اور پائلٹس دوسرا دن تیسرا پوری کٹڈ ہوتے ہیں, پورا کٹ ہوتی ہے, ہیلمٹ رکھتے ہیں, صرف بیٹھ کے ہم تیار پورا 100% چائے پی رہے ہوتے ہیں, صرف یہ کر سکتے ہیں یا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اچھا. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, اپریل 1959 میں ہندوستان کے خلاف پاکستان ایئر فورس نے جو پہلا جہاز مارا تھا وہ عید والے دن مارا تھا. اچھا. جی
हिंदुस्तान का एक कैमरा जहाज़ जासूसी की वजह से के मकसद से एंटर हुआ और पेशावर में हमारे जहाज़ और सारे शहरों में कर रहे होते हैं, एयर डिफेंस अलर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। तो फ्लाई एफेंड यूनुस वो उनको स्क्रैम्बल मिला, एक जहाज़ उनका ग्राउंड पे कोई टेक्निकल हो गया तो वो अकेले चले गए और वो दो ने जाना था, दो जाते हैं हमेशा, पेयर ही जाता है उड़ने के लिए। जी पेयर ही होता है आमतौर पर, किसी का मुकाबला करने के लिए पेयरिंग होती है। अच्छा। तो दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं कि वो अकेले चले गए, तो जाना था क्योंकि उन्होंने कहा जी दुश्मन का जहाज़ एंटर हुआ है, तो ये चले गए। और उससे भी दिलचस्प बात ये है कि वो जहाज़ कोई तकरीबन 58,000, थोड़ी सी टेक्निकल है बात, लेकिन 58,000 फीट पे उड़ रहा था, जो ये जहाज़ नहीं जा सकता था। वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था 58,000 पे उड़ने के लिए, ताकि उसको कोई पकड़ ना सके। तो ये हमारे वाला को 55,000 तक जा सकता था, ऊपर नहीं जा सकता था। अच्छा। तो ये भी एक हिस्ट्री लिखी गई कि ईद वाले दिन ये नौजवान पायलट को कहा गया कि अब तुम उसको वो मारो, और क्योंकि हाइट डिफरेंस थी तो ये ईद वाले दिन गए और इन्होंने कोई आखिरी वक्त थोड़ा जहाज़ के अंदर, जिसको कहते हैं एनर्जी पैदा करके, कोई ऊपर जहाज़ मूव करके उसको जब बर्स्ट किया तो वाकई उसको हिट हुआ और वो क्रैश उसको तबाह किया। ये पहला ईद वाले दिन ही हुआ था। अच्छा, हिंदुस्तान के खिलाफ एवर हमारी जो एक किल है जिसको शूट डाउन कहते हैं, वो ईद वाले दिन हुआ था। और ये रूटीन होती है, इसमें कोई हमें पता होता है कि आज हम अगर ऑब्वियसली हवा में होंगे तो हमारी कौम जो है वो इत्मीनान से ईद मनाएगी। ये तो पार्ट ऑफ द जिसको कहते हैं ड्यूटी होती है। और हमारे ये नहीं पूछा जाता कि ईद पे घर जाने वाला ऑप्शन है कि नहीं, वो अंडरस्टूड होता है कि चंद लोग जा सकते हैं, बाकियों ने रोटेशन में ड्यूटी करनी होती है दिन और रात। अच्छा, मुख्तलिफ बेसिस पे। जी बिल्कुल, ठीक ठीक जी। यानी ये खबरदार है, दुश्मन ये ना समझे कि जी ये सो गए हैं, नहीं ऑल द टाइम, पूरा साल 24 आवर्स, कोई इर्रिस्पेक्टिव ईद हो कुछ भी हो जाए, हर रोज हर तैयार बैठे हैं 24 घंटे 24/7 365 डेज। अच्छा अच्छा। कोई लम्हा आप ये नहीं कह सकते इस वक्त जो है हमारा कोई प्रोफाइल लो है। अच्छा। हम तो ये समझते थे कि जब कोई गड़बड़ हो तो फिर वो होता है, बाकी तो आराम से बैठे होंगे। नहीं जी, दुनिया में एवरेज अगर आप लगाएं तो दुनिया के हवा में एक एनी गिवन टाइम 8 से 12,000 जहाज़ उड़ रहे होते हैं। वो तो आम है ना, आम दुनिया में। लेकिन हमारी एयर स्पेस के अंदर भी 300 से 400 उड़ रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पूरे पाकिस्तान में। तो अब देखिए दुश्मन का पता नहीं होता ना कि कौन सा जहाज़ किस वक्त पेनिट्रेट पाकिस्तान में पेनिट्रेट करे। अच्छा। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो वायलेशन करते चंद सेकंड के अंदर दुश्मन का जहाज़ एंटर हो सकता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं चेंज करूंगा और किट पहनूंगा और मैं स्क्वाड्रन जाऊंगा फिर जहाज़ स्टार्ट करूंगा, तो उतनी देर में तो सब काम हो चुका होता है। तो इट हैज़ टू बी इन मिनट्स, जिसको कहते हैं ना कि मिनट्स के अंदर आपने टेक ऑफ करना होता है, और ये हमारा काउंट होता है। ये लग्जरी नहीं मेरे पास होती कि मैं कितनी देर में टेक ऑफ करूंगा। एक स्पेसिफाइड हमारे टाइम है जिसके अंदर हमने टेक ऑफ करना ही करना होता है। ठीक ठीक ठीक। नाज़रीन इकराम, बहुत मुख्तसर वक्फा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी नासिर साहब, आपको तो चाहिए आप स्कूल में बच्चों को बुलाया करें अपने दूसरे दिन, आज का दिन। गाज़ी साहब किबला वैसे बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो गर्मियों की वैसे जो समर वेकेशंस चल रही हैं, हाँ वो बच्चे हैं, वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसे दिन हो आम वर्किंग डेज, तो ईद का दूसरा दिन बच्चों की तरबियत के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त काम है कि सिर्फ वो, वैसे हम ईद मिलन पार्टी करते हैं बच्चों की, अभी भी जब कुछ दिनों बाद जैसे ईद उल फितर गुजरी, अभी ईद उल अज़हा गुजरी, अगर ये वर्किंग डेज़ के अंदर हो, सिर्फ ईद की छुट्टियां होती हैं, जब बच्चे वापस आते हैं तो हम एक दिन उनका ईद मिलन पार्टी करते हैं। अच्छा। उसमें बच्चों को शेयरिंग सिखाते हैं, उसमें बच्चों को ईद के हवाले से चीज़ें बताते हैं। अभी ईद उल अज़हा से पहले बाकायदा वो अपने मॉडल्स बनाते हैं जिनमें उन्होंने कुर्बानी के जानवर खुद से बना के, फिर हाँ, तो बच्चों को एक शौक़ होता है। मैं अभी भी जब अपने मोहल्ले में चल फिर रहा होता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स आजकल हाथों में उनके घर वालों ने बकरे ले आए। हाँ, अच्छा, वो छतरे आगे घरों में या रंग लगाया हुआ है गले में, जब वो लेके फिरते हैं, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के लिए। ये बड़ी ईद पर बिलखुसूस ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि वो ये जो कुर्बानी के जानवर जिनको अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ करार दे दिया। आपसे पहले ना नासिर, डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा साहब ने स्टार्टलिंग एक बात बताई। उन्होंने कहा टीवी पे इंटरव्यू हुआ और लोगों से पूछा कि ये किसकी सुन्नत है या क्या इसकी रिवायत क्या है, तो कहते हैं कि 98% लोगों बता ही नहीं सके या 90% बता ही नहीं सके। अस्तग़फिरुल्लाह। वैसे हैरान कौन है, हमारी मस्जिदें आजकल जुमा के खुतबात इसी मौजू पर हैं, स्कूल्स में गुफ्तगू इसी बात पर हो रही है, प्रोग्राम्स टीवी के, लेकिन ये लोग जो बिल्कुल ही आंखें बंद कर लें, कान अपने बंद कर लें, और ये वो लोग हैं जो हर वक्त वो कुछ और तरह की फिल्में देखते हैं, और तरह की दुनिया में रहने वाले और तरह की। वरना पाकिस्तान जैसा मुआशरा
जिसमें एक एक घर में गुफ्तगू हो रही है, एक एक घर में बात की जा रही है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के इस वाक़या को तो बचपन से बच्चों के जहनों में इस तरह उजागर कर दिया जाता है, सिलेबस में, इवन हमारी उर्दू की किताबों में, हमारी इस्लामियात की किताबों में, फिर स्कूलों के अंदर बच्चों के जहनों में ये बात बिठा दी जाती है। एक ज़माना आया था, इस आसमान ने इस ज़मीन पर एक अजीब व गरीब काम देखा। एक बूढ़ा बाप जिसे बुढ़ापे में एक बच्चा अता किया गया, वो बच्चा फलम्मा बलगा माअहु साया, जब बाप के साथ चलने के काबिल हुआ, जब बाप को उससे उम्मीदें बंध गईं, तो फिर रब्बी ज़ुल जलाल ने हुक्म दे दिया कि ना, तू मुझसे मोहब्बत करता है, किसी और की मोहब्बत नहीं, अपनी महबूब तरीन चीज़ को ज़िबा कर दे। तो वो बाप को फैसला करने में एक लम्हा नहीं लगा, उसे पता था मेरी महबूब तरीन चीज़ क्या है। अपने बेटे को बताया, बेटे ने सर तस्लीम खम कर दिया। और फिर ज़मीन ने यह मंजर भी देखा कि बाप छुरी लेकर अपने बेटे की गर्दन पर यूं उसने छुरी रख दी। रब्बे ज़ुल जलाल ने बचाया, अल्लाह ताला ने। उसके वैसे अगर अल्लाह ताला ये हुक्म फरमा देते, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर आदमी जो है, हर ख़ानदान वो अपने ख़ानदान का एक बच्चा कुर्बान करेगा, करना पड़ता ना गाजी साहब, करना क्या पड़ता। होता फिर? मुझे तो आपका डर लगता है, आपका दूसरा भाई कोई नहीं था। हम तो शायद कोई, यानी एक होना था ना जिंदगी में, बिल्कुल सही, जिंदगी में एक, ये बड़ा करम है, अल्लाह ने करम। अगर हो जाता तो फिर क्या होता? गाजी साहब, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को लेकर खड़े हो गए कि मैंने ज़िबा कर, पूरे मक्का के सरदारान आ गए। उन्होंने कहा क्या कर रही हैं, सारों को ये रिवाज पड़ जाएगा, हम अपने बेटे कुर्बान कैसे करेंगे? बेटों को कुर्बान करने के लिए जज्बा इब्राहिम चाहिए, या अब्दुल मुत्तलिब चाहिए, या हुसैन चाहिए, वाह 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 वाह, फिर या अबू तालिब चाहिए। वो उस घाटी के अंदर हर रोज अपना एक बेटा रसूलुल्लाह की चारपाई पर लिटा देने वाला। दुनिया गाजी साहब आजकल तो इन जानवरों पर सवाल करती है, और ये ज़िबा करने लोगों के लिए मुश्किल हो रही हैं, तो कहाँ वो अपना एक औलाद को लोगों ने भागना था। रब्बे ज़ुल जलाल जानता था, अल्लाह ने उनको मॉडल दिखा दिया कि ये जो तुम जानवर ज़िबा कर रहे हो ये मेरा एहसान है, जज्बा वो चाहिए जो बेटे वाला हो। अच्छा आयशा जी, आप उनको फ़ोन भी करते हैं जो आपके मेंबर या जो मरीज़ होते हैं, कि उनके वरसा के नंबर आपके पास हो तो आप उन्हें कहें कि आओ इनको मिलो, इनको कोई गिफ्ट दो, या करते हैं फ़ोन वगैरह भी? जी बिल्कुल करते हैं। फिर भी नहीं आते? मैं थोड़ा सा बताऊं फाउंटेन हाउस के HR के बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं उसको देखती भी हूँ। अगर आप सबसे पूछें कि कभी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना, कि आप पूछते हैं कि कैसा काम करना, तो हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं ये भी अल्लाह के कोई चुने हुए लोग हैं। अच्छा। जो इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने खुद चुने हैं, क्योंकि मैं यही देखती हूँ कि अल्लाह ताला देखे ना, अल्लाह ताला ने शेर से बचा दिया एक बंदा इनके लिए को भी तो और आपका दूल्हा बनाना था अल्लाह ताला ने आपको। अभी तो कहीं इन्होंने मतलब अमेरिका होते या कहीं और होते तो अल्लाह ताला ने इनकी सारी फैमिली बाहर है। जी बिल्कुल, और ये अल्लाह ने उन बंदों के लिए और आपके लिए रखा हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए जब चीज़ें इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसमें HR भी इकट्ठा करते हैं जो बड़े सरफिरे लोग हैं। इनमें साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एडमिन के लोग हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम हर एक को फ़ोन करें और उनको कहें कि प्लीज़ आप जो है ना छुट्टी के लिए ले जाएँ अपने मेंबर को, मरीज़ को, और फिर उसके बाद ले आएँ, क्योंकि हर एक मरीज़ यही कह रहा होता है, हर एक मेंबर, मेरा भाई बहन यही कह रहे होते हैं, घर भेज दें, घर भेज दें, घर भेज दें, और मुझे घर जाना है, मुझे ईद अपने घर करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि उनमें से बहुत से लोग हमें जब टेलीफोन पे बात हो जाती है तो भी हमें ये कहते हैं कि हम नहीं ले जा सकते, आप इसको वहीं रखें। हत्ता कि मैंने एक भाई को, अपनी बहन को ये भी कहते हुए सुना कि तुम जब मर जाओगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात होती है। तो इसीलिए डॉक्टर अमजद साकिब हों या हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हों या जितने भी लोग हैं, हम सब मिल के उनके लिए वो हर चीज़ करते हैं जो एक घर में की जा सकती है, और उनकी पसंद के जानवर उनके सामने ज़िबा हो, वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, तो फिर उनका दिल बहल जाता है, उनसे लोग मिलने आते हैं, उनका दिल बहल जाता है, वो उनके पास आके उनसे बातें करते हैं, उनसे नगमे सुनते हैं, उनसे नात सुनते हैं। तो एक छोटी सी बात, अभी बड़ी खूबसूरत बात सर नासिर कर रहे थे, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने ये देखा है, मैं 19 साल से वहाँ पर बाय द वे, तो मैंने 19 सालों में एक बात वहाँ पे जो देखी है वो ये है कि इनकी ख्वाहिश, अभी कह तो सकते नहीं बेचारे ज़्यादातर, लेकिन कभी अगर कह दें मेरे सामने
تو میں نے سیکنڈز کے اندر پوری ہوتے بھی دیکھی. اچھا مثلاً مجھے ایک میری بہن نے کہا کہ جی میں نے پالک گوشت کھانا ہے, آپ نے پالک گوشت بنوانا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں کہ مینیو میں ڈلواتی ہوں, باہر نکل رہی تھی میں, تو میں نے سوچا کہ میں مینیو میں ڈلواتی ہوں. ساتھ ہی مجھے میرے ایک ڈونر کی کال آتی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے پالک گوشت کی دیگ بھجوانی ہے, مجھے بتائیں مریض کتنے. ہائے 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 ہائے, واہ واہ. تو یہ بڑی یہ ہے رب رحیم, یہ ہے تو رب بھی رحیم ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ مومنوں کے لیے انتہائی شفیق, انتہائی مہربان ہے, اور ان کی تکلیف بھی ان کو گراں معلوم ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے اور مہمان ہیں جو ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ہی خوش نصیب بنایا کہ ہمیں یہ چھوٹی سی ذمہ داری میں ہم حصے دار ہیں. ناظرین اکرام, بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ایئر کموڈور صاحب, شیخ سعدی کا ایک کال ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کی مخلوقات ارب ہا مخلوقات ہیں, وہ کسی کو نہیں بھولتا, ایک چونٹی کو بھی نہیں بھولتا. جو سمندر کے اندر کوئی مخلوق ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں, اس کو نہیں بھولتا. وہ کہتے ہیں کہ میں کیسا نالائق ہوں, میرا تو ایک ہی رب ہے, میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں, میرا تو ایک ہی ہے, میں اس کو بھی بھول جاتا ہوں. کیا خوبصورت جیسے ڈاکٹر مرتضیٰ جیسے اور جو امجد صاحب, آج آپ دلہا میاں کہیں نا, آج تو دلہن آئی ہوئی ہے. ویسے ایک بات ہے غازی صاحب, بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ زیادہ اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں یا یہ کرتی. ہاں, دونوں کو اللہ نے بے پناہ صلاحیت. سبحان اللہ. تو یہ آئیڈیل کپل ہے, آئیڈیل کپل ہے ماشاءاللہ. تو ان جیسے لوگوں کے لیے جو دوست ہیں ہمارے, مجھے بات یاد آئی کہ ایک شخص بڑی برانڈ نیو بڑی مہنگی کار صبح صبح صاف کر رہا تھا گھر سے باہر, تو پڑوسی گزرا, اس نے کہا کہ جیسے انگریزی میں واٹ اے کار, تو اس نے پوچھا نئی خریدی ہے؟ اس نے کہا نو, میرے بھائی نے مجھے دی ہے. تو جو نیبر تھا وہ کہتا ہے کہ کاش میرا بھی بھائی ایسا ہوتا. تو اس جو نیبر تھا اس کی بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی, اس نے کہا کاش میں وہ بھائی ہوتی. واہ 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 واہ, دینے والا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کاش میں ڈاکٹر مرتضیٰ واہ واہ, جتنا خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں, کیا بات مطلب ہے کہ کاش میں وہ بھائی. اتنا حوصلہ چاہیے, اتنا حوصلہ چاہیے. اور ایسے جو کام کر رہے ہیں عائشہ بی بی. دوسرا غازی صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ان کو میں زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں, جس کی وجہ سے میں انسپریشن لے رہا ہوں, ان سے لیتا ہوں ہمیشہ, وہ یہ دیکھیے جب یہ مریض دوسرے عام ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا, کوئی آرتھوپیڈک دیکھ رہا ہے, کوئی کارڈیالوجی کا دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے کسی طرح کی بیماری, اسکن کا دیکھ رہا ہے, وہ جو مریض ہوتا ہے وہ ہوش و حواس میں کمیونیکیٹ کرتا ہے ڈاکٹر سے کہ مجھے یہاں درد زیادہ ہے, شام کو بڑھ جاتی ہے, ٹھنڈ میں زیادہ ہو جاتی ہے, فلاں ہو جاتا ہے, اسکن کی الرجی یہاں ہوئی ہے, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ہوش و حواس میں. تو ان کے لیے کنیکٹ کرنا دوسرے ڈاکٹروں کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے نسبتاً. ان کا جو مریض ہوتا ہے وہ کنیکٹ بھی نہیں کرتا, کنیکشن انہوں نے بنانا ہے, مطلب ڈبل ذمہ داری ہے. مطلب یہ ان کو کئی کیسز میں میری بھی ڈبل ہی ذمہ داری ہوتی ہے. بنتا نہیں مریض, یہ کمال ہے. ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہم الٹا کہتے ہیں آپ ہیں مریض. ڈاکٹر مرزا کہتا ہے کہ دوائی کھا لے, وہ کہتے ہیں آپ خود کھائیں. جی غازی صاحب بالکل جس طرح وہ چشتی صاحب نے بھی ان کو کیا نا پرہیز, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جس طرح بتا رہے تھے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو گوشت 3 دن کے اندر اندر تقسیم کر دیتے ہیں, اور اس طرح آج کل کیا ہو رہا ہے 6 مہینے رکھتے ہیں لوگ, سر وہ رکھتے 4 مہینے رکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی اور اس نے لگایا بلا تبصرہ, صرف تصویر لگائی اس نے کہ گائے اور ڈیپ فریزر نئے دونوں ایک ہی گاڑی پہ جا رہے ہیں. تو سر مزاح کے اندر بھی بعض اوقات نا ایک بڑا میسیج چھپا, بڑا میسیج. ملا نصیر الدین کے جس طرح حکایات ہیں, تو وہ کسی نے دیکھا, ایک بندے نے اپنا خواب میں کہ وہ جنت کے اندر سارے جو ہے نا جانور چھترے بکرے قربانی کے وہ بڑے اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. اس نے ایک کونے پہ دیکھا تو اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے چپ کر کے. وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یار سارے بکرے اچھل کود کر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, تم کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا جناب میری چوتھی ٹانگ ابھی تک آپ کی فریج میں پڑی. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. صاحب حج کے بھی دن چل رہے ہیں, تو وہ رمی جب ہوتی ہے
اس میں اس مذاق کے اندر بھی ایک بہت بڑا میسیج چھپا ہوا ہے. لوگ جو پوری دنیا سے جاتے ہیں حج کر لے کے، لوگ پاکستان کے لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے کس طرح چوریاں، ڈکیتیاں، دھوکہ دہی، فراڈ وغیرہ کر کے وہ بندہ وہاں پر جا کر اگریسو ہو جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں کنکریوں کی جگہ، گالیاں بھی دیتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. بندے نے پوچھا کہ تم کیوں اتنے اگریسو ہو گئے جوتے مارے؟ کہنے لگا کہ میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ یا اللہ مینوں بخش دے، اس نے مجھے بڑا گمراہ کیا تھا، ورگلایا تھا، اور میں نے یہ سارے گناہ کیے. وہ شیطان آ گیا کہنے لگا جان دے بھائی جیڑے طریقے تو لائے سی میرے تو ذہن وچ بھی نہیں ہے. سر ایک زمانے میں یہ بڑا میسیج ہے اس کے اندر. بہت پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی ہوگی، میں بہت پہلے جب 94 کی بات میں عمرہ کرنے گیا، آپ تو اس سے پہلے گئے ہوں گے، تو میں نے وہ جو ان سارے شیطانوں کے وہ جو پلر ہوتا تھا وہ چپلوں کے ڈھیر، اتنے ڈھیر ہی ڈھیر چپلوں کے ڈھیر، یعنی کیسے قوم ہے ہماری، چپلیں اپنے مار کے اب تو خیر وہ دیوار بنا دی. تو وہ یہ اس طرح کے رویے ہمارے ہوتے ہیں. لیکن اب وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے نفس بڑے ہو گئے، اب شیطان بھی بڑے ہو گئے، اتنے بڑے سائز اتنا بڑا کر دیا، دیوار 3 منزلہ ہو گئے، 3 منزلہ، ان کے قد بھی بڑھ گئے اور سائز بھی دونوں طرف ہی. اچھا سر، میں وہ آپ چھوٹی سی بات جو آپ نے بھی بیچ میں انٹرو میں پوچھا تھا ہم سے کہ یہ اتنے جو 125 جانور ہم کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح، ایک تو سر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم اپنی قوم کو کہتے تو ہیں کہ یہ غلط بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اس دوران ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دیکھیں فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. جناب زیدی صاحب کا اتنا خوبصورت گھر دے دینا. اچھا وہ ذرا بہتر ہو جائیں تو بتائیں نا، ہمارے ایئر کموڈور نے دیکھنا ہے وہ گھر، وہ گھر نا، بلکہ ان سے کہا بھی ناشتہ بھی پکا ہے، ان کو بس 1 ہفتے پہلے سر بتانا ہے. تو آپ بتا دینا ان کو، آپ نے سر ٹائم جب دینا ہے تو وہ 1 ہفتے ناشتہ کرنا ہے. میں تو درخواست کی ہوئی ہے جی کہ جب بھی ممکن ہو 10 بجے کا ٹائم رکھیں تو ضروری رکھ لیں گے. 10 بجے آپ کوئی کمنگ سیٹرڈے اگر ان کو سوٹ کرتا ہو بتا دیں، یا اس سے اگلا ہو، جیسے بھی اگلا سیٹرڈے رکھ لیتے ہیں. اچھا سر، وہ جو جانور نیچرلی سب لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، ہمیں کچھ حصے ڈونیٹ کرتے ہیں، کوئی بکرا ڈونیٹ کرتا ہے. اب اتنے سارے جو آتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جیسے کل والا عید والا دن تھا تو وہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ، ہمارے بورڈ کے ممبر سب عید وہیں مناتے ہیں سر. بڑی بات، سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے اپنے گھروں سے وہاں بالکل، اور اپنی قربانیاں بھی فاؤنٹین ہاؤس میں کرتے ہیں، یعنی قربانی بھی دے دیتے ہیں کہ جی آپ بھی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسٹاف کے اندر انسپائریشن پیدا کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ رکھتی ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے جب اتنے بیزی لوگ اپنی زندگیوں میں، وہ وہاں پورا دن، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں، بلکہ ہمارے جنرل سیکرٹری تو غیاث الدین صاحب 3 دن وہ یہ جو روز آ جاتے ہیں، جو روز آتے پہنے ہوتے ہیں، جی ہاں جاگرز پہنے ہوئے 84 ایئرز، اور صبح وہ فاؤنٹین ہاؤس 6:45 بجے رس لے کے آتے ہیں روز. پہلے وہ گھر میں سر بلیوں کو 12 بلیاں پالی ہوئی ان کو اچھا اکیلے رہتے ہیں. اچھا ایک تو سب سے بڑی بات ہے کوئی سٹاف نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے. بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کے نام کا وارڈ بنا دیا، بیگم کا انتقال ہو گیا، فاروق آباد میں وارڈ بنا دیا، اب مسجد بنا رہے ہیں، اکیلے رہتے ہیں. 1 آدھ بچے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں شادیاں ہو گئی ہیں اور اکیلے رہتے ہیں. کوئی سٹاف، مجھے بار بار ان سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سر خیال رکھے کہ نہیں. 3 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بلیوں کو دے ہوئے کہ ہمارے پاس آتے ہیں 6:45 بجے، یہاں بانٹ کے ناصر باغ میں جاتے ہیں، وہاں کووں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہاں میں نے پڑھا اخبار میں. ٹھیک کہ سر کووں کھانا، مطلب کیسی زندگی کا اور بہترین اسمارٹ آدمی ہے. تو سر وہ 3 دن وہ جانوروں پہ بیٹھتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری ان کی ہے. اچھا. تو سر ایک تو سارے اسٹاف کو، ہمارے بورڈ ممبر خاص طور پہ چیئرمین صاحب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ سب کو عید میں گوشت دینا ہے. عید میں عیدی ملتی ہے اور اس میں گوشت ملتا ہے. اور اس کے بعد ساری جو مریضوں کی فیملیز ہیں ان پہلے ہم ان کو دیتے ہیں، جو آنا چاہے آ کے لے لیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی ان فیملی کے ریفرنس سے آ رہا ہے ان کو دیتے ہیں. پھر وہ جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے باہر کہ جی یہاں پہ گوشت مل رہا ہے، تو لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو سر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً 3 دن میں 2-4 دن کے لیے صرف ہم رکھ لیں گوشت. سب کو یہ 125 جانوروں کو ذبح کرنا، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور صفائی رکھنا، کیونکہ مریض تو آلریڈی 300 سے زیادہ ہیں اندر، تو ان کے لیے تو بڑا پرابلم ہے. اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ کوئی جانور زخمی نہ کر دے کسی مریض کو، کیونکہ مریضوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اتنا زیادہ اندازہ ہی نہیں ہے، وہ بھی کنٹرول رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہماری، اچھا کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہماری. اچھا. ہمارے جن کوئی آؤٹ آف سٹی ہے، کوئی خاص طور پہ فیمیلز وغیرہ چلے وہ چلے گئیں،
لیکن چھٹی کوئی نہیں ہے, یہ 4 دن 5 دن جو سرکاری چھٹیاں ہیں کوئی چھٹی نہیں ہے. جس طرح ایئر فورس میں جس طرح سر بتا رہے ہیں 24 آورس, تو ہم بھی مجاہدین جو ہے نا ہمارے لگے ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ سر ہم کھالے جمع کرتے ہیں, یعنی وہی لوگ اسٹاف ممبر جو ہیں, وہی جو ڈسپینسرز ہیں, وہی جو ڈائریکٹرز ہیں, وہ کھالے میں. ایون میں اپنے گھر پہ ٹینٹ لگاتا ہوں سر. اچھا. اور سب سے زیادہ جو کھالیں کہیں جمع ہوتی ہیں وہ میرے اپنے گھر پہ ہوتی ہیں, اور میری سوسائٹی کے لوگ آپ کے جیسے آپ جیسے لوگ اور سارے لوگ وہ وہاں بھیجتے ہیں. سب سے زیادہ کھالیں میرے گھر پہ جو کیمپ لگتا ہے اس پہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ہمارے گھر میں میرے جو سارے. تو یہ ایک بڑا اچھا, یہ اتنی نہیں تو ادروائز آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ صبح قربانی ہوئی اس کے بعد سو گئے. اب وہ کسائی آئے گا تو کٹے گا کلیجی نکال کے, اب سو رہے ہیں, اس کو اٹھیں گے. تو یہ ہم تو ایک سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, اتنا ہمارا بزی اسکیڈول ہے سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ آپ کے سلطان منیر آپ کا شکریہ. کمڈور صاحب آپ تو فضا میں عیدیں بھی آپ نے اس ملک کی حفاظت کی ہے. اس لیے میں سچی بات ہے جب کوئی ہمارے فوج کے خلاف بات کرتا ہے نا, کسی انڈیویجول سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں نا یہ نہ کرو. یہ جو اس وقت سیاچین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سردی میں, یہ جو فضا میں ہیں گھروں کو چھوڑ کے, تو کچھ خیال کیا کریں اس معاملے میں. آپ کا بہت شکریہ عائشہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت دے. ناصر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے عید کا دوسرا دن بھی آج کس اچھے طریقے سے گزارا. ابھی جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہو جانا ہے, اور مجھے بھی جا کے اپنے پوتے پوتیوں سے اپنا کھیل کرنا ہے. ان سے وہ میرے کمرے میں سب کی کوشش ہوتی ہے میرے پاس آئیں, جلدی سے جلدی ہم مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.